ज़ोमैनी बात से पूरे बदन में एक सनसनीखेज लहर दौड़ गई थी। आज तुम्हें चेकअप के लिए जाना था ना? विजिट कैसी रही? नाराज से चेहरे को अपनी तरफ फेरते बहुत लगावट से पूछा तो वो काट खाने वाली नज़रों से देखी गई। जब आपको मुझसे या मेरी ज़ात से कोई दिलचस्पी नहीं तो फिर ये ज़बानी बनावटी मुजाहरे भी मत किया करें। बहुत खोखले और बहुत बुरे लगते हैं मुझे ऐसे लोग। कड़वी तो वो शुरू से ही थी। अब भी कोई लिहाज व मुरव्वत रखे बगैर उसके हाथों को पीछे हटाकर अपना तवाज़न बहाल करके काट ताड़ लहजे में कहा था। अब्दुल बारी को सुबह का वाक़या याद आ गया जब उसने उसे जल्दी घर आने और साथ चलने को कहा था। चूँकि आज उसे कुछ ज़रूरी काम था, उजलत में था, सो इनकार कर दिया। तब तो राबेल चुप हो गई थी, मगर अब उसकी ये नाराज़गी काफ़ी तल्ख सी थी। बताया नहीं तुमने? क्या कहा डॉक्टर ने? गई भी थी या नहीं? चाय उठाकर सिप लेते हुए उसने दोबारा पूछा तो वो मुंह फुलाए बताने लगी। गई थी भाभी के साथ, कुछ खास नहीं कहा डॉक्टर ने। वही पुरानी बातें कि इन दिनों कुछ खास एहतियात करनी होगी वगैरह वगैरह। मंथली चेकअप ज़रूर करवाया करूं और इधर उधर की हदायत थी। वो नजरें झुकाए बता रही थी। वो कुछ सोचता रहा। राबेल, ये कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। ऑफिस में ये महफूज नहीं थे, घर ले आया हूँ, लॉकर्स में रख लेना। किसी भी लम्हे मुझे इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। बैग में सब कागजात रख कर उसने चमड़े का बैग उसे थमा दिया। हैरत है, मुझ पर एतमाद कर रहे हैं। अगर मैं इनको खोल कर देख लूँ तो कहेंगे कि मैं टांग अड़ाती हूँ हर काम में। वैसे बता ही दें क्या हैं ये कागजात? अंदाज अगरचे चिढ़ाने वाला था मगर अब भी तजस्सुस से भरपूर था। वो महजूज हुआ। बेफिक्र रहो, देख लेना, समझ में नहीं आएंगे। बस कुछ ज़रूरी कागजात हैं। कबाब और रोल्स पर हाथ साफ करते अब्दुल बारी ने कहा तो वो चुप हो गई। वैसे यार राबेल, ये कबाब और रोल्स तुमने बनाए हैं? तुम्हारे हाथ की बनी हुई चीज़ों का जायका ही अलग सा होता है, खुद ब खुद पहचान हो जाती है। वो तारीफ कर रहा था। वो बमुश्किल मुस्कुरा सकी, फिर उसे बगौर देखने लगी। क्या बात है बेगम साहिबा, ऐसे क्यों देख रही हो? क्या कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा हूँ या बहुत प्यार आ रहा है मुझ पर? वो सर झुकाए हुए था मगर अचानक सर उठाकर सवाल दागा था। वो बौखला सी गई, फौरन नफ़ी में सर हिलाया था। नहीं, मैं तो बस वैसे ही, यूं ही। उससे कोई बात ही ना बन पड़ी। वो खुलकर मुस्कुराया। वो झींप गई। बदल तो वो भी गई थी। हर अंदाज, हर रंग निराला था। दिन ब दिन निखरती चली जा रही थी। खूबसूरत तो पहले भी हद से सवा थी मगर अब यूं लगता था जैसे कायनात का सारा हुस्न उसके वजूद में आ समाया हो। शायद माँ बनने का एजाज़ था ये। सुनो राबेल, तुम खुश हो ना? चंद माह बाद भैया भाभी की तरह हमारी भी औलाद होगी, है ना? वो दिन कितना खूबसूरत होगा। वो चश्मे तसव्वुर में न जाने कहाँ गुम था। इस ख्याल से ही खुश हो रहा था। वो मुस्कुरा दी। जाहिर है माँ बनने की खुशी किस औरत को नहीं होती। इसी ख्याल से मेरी रूह सरशार होने लगती है कि जन्नत लम्हा ब लम्हा मेरे कदमों तले से रखती आ रही है। वजूदे जन से है तसव्वुरे कायनात में रंग। शायद इसीलिए कहा गया है, मगर डर भी लगता है इस नामालूम वक्त से। ये मुकाम, ये रुतबा, क्या उसके लायक हूँ? अल्लाह बहुत रहीम व करीम है। कहीं ज़िंदगी की बसात में कोई मोहरा उल्टा ना चल जाए हमसे। न जाने वक्त के दामन में हमारे लिए क्या है। औलाद पैदा करना शायद इतना मुश्किल अमर नहीं, उसकी बेहतर तरबियत करना मुश्किल मरहला है। माँ बाप की ज़रा सी चूक, थोड़ी सी गफलत औलाद को क्या से क्या बना देती है। अब्दुल बारी चुप का चुप रह गया था। सिर्फ उसको देखता रहा था जिसका ईमान बहुत पुख्ता था, यकीन बहुत रासिख था, सोच बहुत शफाफ और पाकीज़ा थी। वरना इतनी कम उम्री में वो भी इस तजर्बे से गुजरते हुए लड़कियां इतनी पुख्तगी और गहराई से भला कब सोचती हैं। राबेल की यही खूबी तो उसे मुतासिर करती थी। मैं चलती हूँ, बाहर देखो माली बाबा ने क्या किया है। वो बैग लेकर वार्डरोब की तरफ बढ़ गई थी। बैग को लॉकर में रखा था और फिर बाहर निकल गई। अब्दुल बारी कितनी देर तक दरवाजे को तकता रहा था जबकि होंठों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट थी। राबेल का ख्याल था कि वो पुराने रास्तों को छोड़ चुका है मगर आने वाले दिनों में वो दिन रात घर से गायब ऐसा मसरूफ़ रहा कि वो कुछ अंदाज़ा भी न लगा सकी। अजीब मुअम्मा बनकर रह गया था वो उसके लिए। कुछ भी समझाने बुझाने का उस पर असर नहीं होता था। ऐसे लोग बमुश्किल ही सुधर सकते हैं। जुर्म की दुनिया ही उनकी आखिरी पनाह गाह साबित होती है। अगर कोई लौटना चाहे भी तो नहीं लौट सकता। अब्दुल बारी की मशकूक सरगर्मियों से वो सख्त शाकी हो गई थी। हर वक्त यही सोचकर कुटती रहती। सिवाय अब्दुल बारी के कोई और सोचता ही नहीं था।
ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ وہ اپنے آپ کو نارمل رکھے، مگر ہر گزرتا لمحہ اس کو صرف اور صرف ٹینشن دے رہا تھا۔ 2 دن ہو گئے تھے عبدالباری نہ صرف گھر سے غائب تھا بلکہ اس شہر سے بھی غائب تھا۔ وہ ضروری کام کا کہہ کر گیا تھا، واپسی کی کوئی خیر خبر نہ تھی۔ رابیل اور گھر والوں کی جان سخت مشکل میں تھی۔ وہ جیسا بھی تھا بہرحال خون تھا اپنا، پھر رابیل کے لیے تو وہ بہت خاص تھا۔ پہلے پہل اس نے اسے واقعی کوئی اہمیت نہیں دی تھی، مگر جب سے ایک تیسرا وجود دونوں کے درمیان آیا تھا وہ خاصی بدلنے لگی تھی۔ اب نہ صرف وہ اس کے وجود کا مالک تھا بلکہ اس کے ہونے والے بچے کا باپ تھا۔ یہی سوچ ہر جذبے پر حاوی تھی۔ صبح صبح ناشتے کے ٹیبل پر سبھی اکٹھے تھے۔ وہ کھانا لے کر آئی تو بابا اور فرقان بھائی دونوں ہی اخبار میں غرق تھے۔ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ اخبار کا ایک پیج اس نے بھی تھام لیا۔ پہلا صفحہ پلٹا تھا، دوسرے پیج پر نظر پڑتے ہی وہ حیران سی رہ گئی۔ جوں جوں پڑھتی جا رہی تھی، حیرتوں کے سمندر میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ بابا، بابا، بھائی، یہ… اس نے فوراً باقی لوگوں کو بھی اخبار کی طرف متوجہ کیا۔ امی، بابا، بھائی، بھابھی اور فرقان بھائی سب ہی متوجہ ہوئے تھے۔ انہوں نے اخبار تھام لیا تھا۔ ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے والا ایک گینگ اپنے پورے گروہ سمیت گرفتار۔ فرقان بھائی نے بآواز بلند پڑھا جبکہ وہ دوسرے اخبار دیکھنے لگی۔ دوسروں کے اندر بھی تقریباً یہی خبریں تھیں۔ اس گینگ کے افراد مختلف غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ بچوں کا اغوا، اسمگلنگ، تخریبی کارروائیوں میں پیش تھے۔ ایک عرصے سے کچھ ہاتھ ان کو بے نقاب کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ گزشتہ روز پورا گروپ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ… فرقان بھائی کی آواز میں جوش نمایاں تھا جبکہ امی کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ ایس پی عبدالباری ایک عرصے سے ان لوگوں کے متعلق ثبوت اکٹھے کر رہے تھے۔ بہت خفیہ پیمانے پر یہ کام ہو رہا تھا۔ خاص طور پر ایس پی عبدالباری اس علاقے میں تعینات ہی اسی کام کے لیے ہوئے تھے۔ انڈر گراؤنڈ کے لوگوں سے تعلق رکھنے کی بنا پر بہت جلد جرائم کی دنیا کے اصل موروں تک جا پہنچے۔ اس کے لیے انہیں سخت مصائب اور دشواریوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، مگر ان کا جذبہ ہر چیز پر حاوی ہو گیا۔ اصل لوگوں تک پہنچنے کے بعد انہوں نے فوراً ایکشن لیا تھا۔ گزشتہ روز بھاری نفری کے ساتھ انہوں نے دشمن شرپسند عناصر پر دھاوا بول دیا تھا۔ بھاری مقدار میں اسلحہ، بچے وغیرہ بازیاب ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں ان کے چند سپاہی وطن کے کام آ گئے، مگر ان کا خون وطن کی آنے والی نسلوں کو ایک بہت بڑے خطرے سے بچا گیا ہے۔ امی اور بھابھی وغیرہ شاکڈ سی بیٹھی تھی۔ اگلے 2 گھنٹوں میں وہ سب ہر بات بھلائے صرف اور صرف اخباروں کو چاٹ رہے تھے۔ یقین کسی کو بھی نہیں آ رہا تھا، مگر نیچے دی گئی تصاویر اور خبریں پڑھ کر وہ حیران تھے۔ ہم کتنا غلط سمجھتے رہے اور وہ کیا نکلا؟ وہ سب خفیہ پیمانوں پر کام کر رہا تھا، اسی لیے تو کچھ بتاتا نہیں تھا، اور ہم سمجھتے رہے کہ وہ راہ راست سے بھٹک گیا ہے۔ امی کی آنسوؤں سے بھری آواز پر اس نے اپنا چہرہ صاف کیا۔ نہ جانے کب سے آنسو بہہ رہے تھے۔ احساس زیاں اور پچھتاوا تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ہمارا کیا قصور ہے؟ اس کی سرگرمیاں ہی ایسی مشکوک تھیں، ہم ہی اندازہ نہ کر سکے۔ کتنی بار کہا تھا اس نے کہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرے گا جس سے ہمارے سر جھکیں، مگر ہمیں ہی یقین نہیں آتا تھا وہ اتنا حساس اور اتنا وطن پرست ہوگا، سوچا بھی نہیں تھا۔ فرقان بھائی بھی نہ جانے کون کون سی بات یاد کر کے پچھتا رہے تھے۔ میرا دل کہتا تھا وہ غلط نہیں ہے، ہماری تربیت بری نہیں تھی، وہ سب کچھ جان بوجھ کر کرتا رہا، ہمیں چڑھاتا رہا اور ہم پاگل بنتے چڑھتے رہے، یہ سوچتے رہے کہ وہ اب کبھی نہیں سدھر سکتا۔ کسی اور پہلو سے کبھی سوچا ہی نہیں۔ بابا بھی روندی ہوئی آواز میں کہہ رہے تھے، اور رابیل تھی کہ اس کی زبان پر تالے لگ گئے تھے۔ سب سے زیادہ بے یقین اور بے اعتبار تو اس کی جانب سے وہ خود تھی۔ کبھی آنکھ کھول کر عقل استعمال کرتے اس پر کبھی سوچا تھا؟ کیا کچھ غلط الفاظ اس کے لیے استعمال نہیں کیے تھے؟ کرپٹ، دھوکے باز، رشوت خور اور بھی نہ جانے کیا کچھ کہتی رہی تھی، اور وہ تھا کہ سب کتنے آرام سے سنتا رہا تھا۔ صرف ایک دفعہ اشتعال میں آ کر وہ اسے یہاں سے لے گیا تھا، مگر اس کا سلوک کبھی بھی نامہربانوں والا نہیں رہا تھا۔ اس کے ساتھ تو وہ ہمیشہ سے فیئر رہا تھا، اور اب تصویر کا یہ رخ، وہ چپ سادے رہ گئی۔ اس مشن پر جانے سے پہلے جب اس نے اس کے حوالے کیے گئے ڈاکیومنٹس لیے تھے تو اس نے اس پر کس انداز میں طنز کے تیر نہیں اچھالے تھے۔ جواباً وہ برا مانے بغیر مسکراتا رہا تھا، سو طرح سے اسے چڑھاتا رہا تھا، اور وہ چڑھ بھی رہی تھی۔ اسے غدار وطن سے لے کر غاصب اور بھی نہ جانے کیا کچھ کہا تھا، پھر وہ چلا گیا تھا، اور اب بھائی، بابا اور وہ خود باقی سارا دن اس کے موبائل پر لمحہ لمحہ ٹرائی کرتے رہے تھے، مگر وہ تھا
کہ ریسیو ہی نہیں کر رہا تھا۔ سارا دن گزر گیا اور وہ نہ لوٹا۔ اگلے دن کے اخبارات بھی اس کے کارنامے سے بھرے پڑے تھے۔ ہر جگہ اس کی تصاویر تھی، مسکراتی ہوئی، جھلملاتی ہوئی۔ سبھی اس سے ملنے کو سخت بے قرار اور بے چین تھے، اور وہ تھا کہ اگلا سارا دن بھی گزر گیا مگر واپس نہیں آیا تھا۔ بھائی نے ایک دو دفعہ آفس میں بھی پتہ کیا تھا تو وہ وہاں بھی نہیں تھا۔ سب جہاں خوش تھے وہیں اس کی طرف سے متفکر بھی تھے۔ مغرب کے بعد کا وقت تھا جب وہ گھر میں داخل ہوا۔ کتنے دنوں بعد گھر لوٹا تھا۔ عجب سا سکون تھا دل میں۔ جانتا تھا اس نے بہت سے لوگوں کا دل دکھایا ہے، بہت ستایا اور تڑپایا ہے، دانستہ نہ دانستہ۔ وہ گناہ گار ضرور تھا۔ امی بابا اس کی طرف سے سخت شاکی اور بدگمان تھے۔ بہن بھائی سب ہی کا مکروز تھا، خاص طور پر سب سے زیادہ رابیل کا۔ نہ جانے کیا کیا اسے کہتا اور کیا کچھ اس کے ساتھ کرتا آیا تھا۔ لاؤنج میں جائے نماز بچھائے امی نماز کے بعد تسبیح کر رہی تھی۔ بابا بھی وہیں تھے جبکہ باقی لوگ اسے نظر نہ آئے۔ امی، بابا۔ آج کتنے عرصے بعد وہ اپنے خاص محبت بھرے انداز میں ادب سے ان سے مخاطب ہوا تھا۔ وہ دونوں تڑپ کر دیکھنے لگے تھے۔ کتنا انتظار کروایا تھا اس نے انہیں۔ عبدالباری؟ امی چونکی تھیں، پھر جائے نماز سے اٹھ کر آگے بڑھ آئی تھیں۔ بے اختیار اس کے چوڑے سڈول وجود کو اپنے ناتواں بازوؤں میں لے لیا تھا۔ ہم سے چھپاتے رہے، بھنک بھی نہ پڑنے دی ہمیں۔ کیا کچھ نہیں کہا ہم نے تمہیں؟ کبھی کچھ تو کہا ہوتا، اشارہ ہی کر دیا ہوتا، اصل بات بتائی ہوتی۔ اور ہم بھی کتنے نادان اور کم فہم تھے، کچھ بھی نہ سمجھ سکے۔ ہمیشہ تمہیں غلط سمجھتے رہے، شک کرتے رہے تم پر، برا بھلا کہتے رہے۔ امی رو رہی تھیں۔ بابا بھی آنکھوں میں نمی لیے اس کے پاس آ کھڑے ہوئے تھے۔ امی کو ایک طرف ہٹا کر ان کی طرف بڑھا۔ انہوں نے گرم جوشی سے بازو وا کر کے اسے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ مجھے تم پر فخر محسوس ہو رہا ہے بیٹے۔ تم نے میری تربیت کی لاج رکھ لی، میرا سر فخر سے بلند کر دیا اس وطن کی مٹی کے سامنے۔ آواز روندی ہوئی تھی، خوشی کے جذبات سے لبریز تھی۔ عرصے بعد وہ ان کے سینے سے لگا تھا۔ فخر، مان، غرور اور اعتماد کچھ اور بڑھنے لگا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ ہمارے جذبات سے کیوں کھیلتے رہے؟ خود سے جدا کر کے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر پیشانی چومتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ مسکرا دیا، پھر ان کو لے کر صوفے پہ بیٹھ گیا تھا۔ شروع سے لے کر اب تک کی ساری رودات تفصیل سے سنانے لگا تھا۔ اتنے عرصے کی محنت کا ایک ایک لمحہ حرف بحرف پوری سچائی کے ساتھ، کچھ بھی چھپائے یا جھوٹ بولے بغیر۔ رابیل کہاں ہے؟ کچھ وقت گزرنے کے بعد اس کا خیال آیا۔ امی سے پوچھا، نماز پڑھنے کمرے میں گئی تھی، اندر ہی ہوگی۔ اپنا چہرہ صاف کرتے انہوں نے بتایا۔ وہ کمرے میں آ گیا۔ رابیل جائے نماز بچھائے بیٹھی ہوئی تھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، آنکھیں بند تھیں، کپ کپاتے لبوں سے اپنے اللہ سے ناطہ جوڑے ہوئے تھی۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھ کر صوفے پر جا بیٹھا۔ دعا مانگ کر جائے نماز لپیٹ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ دوپٹے کو ڈھیلا کرتے وہ پلٹی تھی جب عبدالباری کو کمرے میں دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ باری آپ؟ وہ وہیں ساکت ہو گئی۔ کیوں، میرا آنا پسند نہیں آیا؟ یا میرا زندہ سلامت آنا شوق زدہ کر کیا ہے؟ دعائیں تو بڑی مانگی ہوں گی میرے مرنے کی، مگر افسوس۔ ہونٹوں پر ایک بھرپور مچلتی مسکراہٹ سجائے، آنکھوں میں شوخ جذبات لیے عبدالباری نے گوہر افشانی کی تھی۔ وہ تڑپ کر دیکھنے لگی، آنکھیں لمحوں میں چھلک آنے کو بےتاب ہو گئیں۔ بہت برے ہیں آپ، ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ عبدالباری آگے بڑھ آیا تھا، دونوں مضبوط توانا بازوؤں میں اس کے نازک سے پیکر کو سمیٹ لیا۔ سارا وجود پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ وہ لے کر بستر پہ آ بیٹھا۔ ہمیشہ یوں ہی کیا ہے، میرے جذبات سے ہمیشہ اسی طرح کھیلتے ہیں، موت مذاق ہے آپ کے لیے؟ روتے ہوئے ہچکیوں میں اس نے بھرپور شکوہ کیا تھا۔ وہ مسکرا دیا۔ ساری غلطیاں آپ کی ہیں، سارے قصور آپ کے ہیں، ہمیں دھوکہ دیتے رہے، حقیقت کیا ہے کبھی بتائی ہی نہیں۔ سسکیوں سمیت وہ کہہ رہی تھی۔ وہ کچھ کہے بغیر اس کے بس چپ ہونے کا منتظر تھا۔ وہ یوں رو دھو کر استقبال کرے کی امید نہیں تھی۔ تصور میں تو اس کا طنز برساتا، تاک تاک کر وار کرتا، کڑوی کسیلی باتیں سناتا سراپا تھا، اور اب وہ ساون بھادوں بنی ہوئی تھی۔ رو دھو کر دل کا گمار اچھی طرح نکال کر فارغ ہوئی تو آنکھیں بے رحمی سے رگڑی۔ ایم سوری۔ پتہ نہیں وہ کس بات پر نادم تھی۔ وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ یہ ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنے دن سے کہاں تھے؟ گھر کیوں نہیں آ رہے تھے؟ لہجہ ابھی بھی ناراضگی لیے ہوئے تھا۔ وہ ہنس دیا۔ دھیرت سے جانے عزیز، سب بتاتا ہوں۔ انداز تخاطب پر وہ چڑھ گئی مگر مصلحتاً چپ رہی۔ کہانی یوں ہے کہ وہ شروع ہوا تھا۔ وہ بغور سننے لگی۔ وہ پہلی دفعہ اپنا آپ کھول رہا تھا، یوں حرف بحرف۔ جب میں نے یہ سروس جوائن کی تھی تو ہر قدم پر یہی حالات تھے، جہاں ہاتھ ڈالنے
جہاں ہاتھ ڈالتے کرپشن ہی کرپشن تھی۔ کچھ عرصہ میں صرف دیکھتا رہا تھا، کیا کیا ادارے، کیا کیا مقاصد لے کر میں اس فیلڈ میں نہیں آیا تھا، مگر سب ملیا میٹ ہو گئے۔ جذباتی تو میں شروع سے ہی تھا، سو میں نے اپنے طور پر اپنی مرضی سے کام کرنا شروع کر دیا۔ یہاں صرف بے انصافی اور لوٹ مار کا راج ہے، کوئی دیانتدار بندہ چلتا ہی نہیں۔ حکام اعلیٰ سے لے کر ایک عام کانسٹیبل تک اسی بیماری میں مبتلا ہے، جسے میری تمہاری زبان میں جرم کہا جاتا ہے۔ جہاں کالی بھیڑیں ہیں، وہیں کچھ نیک اور وطن پرست لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اس کا مشاہدہ مجھے ڈی آئی جی ایاز سرفراز سے مل کر ہوا۔ وہ صحیح معنوں میں ایک محب وطن شخص تھا۔ کراچی سے ٹرانسفر ہو کر یہاں آیا تھا۔ آتے ہی اس نے ہمیں کال کی تھی، خفیہ میٹنگ کی۔ اس میٹنگ میں انہوں نے ہمیں اپنی پوری پلاننگ سے آگاہ کیا تھا۔ اس وطن کو شرق پسندوں کے اثر سے پاک کرنا تھا۔ مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ میرا ریکارڈ ابھی تک بالکل صاف تھا، شاید اسی لیے انہوں نے مجھ پر اتنا بڑا اعتماد کیا تھا، ہر بات سے آگاہ کیا تھا۔ میرے ساتھ میرے چند وفادار بھی شامل ہیں، جن میں میرا ایک خاص ساتھی ارکم خان سر فہرست ہے۔ اس کا پورا خاندان ایک تخریب کاری کے حادثے میں جاں بحق ہو گیا تھا۔ اب اس کا مقصد ان لوگوں کو چن چن کر ختم کرنا تھا جو اس کے خاندان کی بربادی کے ذمہ دار تھے۔ شروع سے ہی میری ارکم سے بہت اچھی دوستی تھی۔ اس کا دکھ مجھے دل کی گہرائیوں سے محسوس ہوتا تھا۔ میں جب بھی ارکم کی جگہ خود کو رکھ کر سوچتا تو میرا تن بدن سلگنے لگتا تھا۔ ہم لوگوں کو اپنے انداز و اطوار بدلنے تھے تاکہ کسی کو بھی ہماری کارروائیوں پر شبہ نہ ہو، سو آہستہ آہستہ ہم لوگ ان شر پسندوں کے گروہ میں شامل ہو گئے تھے، ہر جائز و ناجائز کام کرنے لگے تھے۔ اس دور میں دین و ایمان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں، صرف بد دیانتی اور بد امنی کا راج ہے۔ روپے پیسے کو ہی خدا سمجھا ہوا ہے۔ بد سے بدنام برا کے مصادق ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا تھا۔ ڈی آئی جی صاحب کا پورا تعاون ہمارے ساتھ تھا، سو کوئی ہم پر ہاتھ نہیں ڈالتا تھا۔ پھر ہماری ریپوٹیشن بھی ایسی تھی کہ کسی کو ہم پر ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ ایک عرصے سے ہم اس مقصد کے پیچھے خوار ہو رہے تھے۔ صرف چند ماہ پہلے ہی ڈی آئی جی صاحب کا اچانک انتقال ہو گیا تھا۔ شاید ہم کچھ عرصہ اس راز کو مزید راز ہی رکھتے اگر اکرام رحمان کی صورت میں ایک نیا ڈی آئی جی ہم پر تعینات نہ ہوتا۔ جس طرح اتنے لوگوں میں ایک ایاز سرفراز نیک انسان نکلا تھا، اسی طرح اکرام رحمان کالی بھیڑ ثابت ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ ہماری ساری پلاننگ پر لگ گئے تھے، وہ ہمیں دبانے لگا تھا۔ اب اتنے عرصے سے کی گئی محنت میں یوں اکارت نہیں جانے دینا چاہتا تھا، اسی لیے کوئی فائنل قدم ابھی اٹھانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اکرام رحمان دشمنوں کے ہاتھوں بک گیا۔ ہماری ساری پلاننگ کی خبر دشمنوں کو ہو گئی تھی، سو مجھے ان لوگوں سے ہر تعلق ختم کرنا پڑا تھا۔ تمام ثبوت و شواہد ہمیں حاصل ہو چکے تھے، اب ارادہ صرف فائنل قدم اٹھانے کا تھا۔ وہ کال جو تم نے ریسیو کی تھی وہ بھی صرف ہمیں دھمکی دینے کو تھی تاکہ ہم ڈر کر اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ جائیں۔ اسی لیے میں تمہیں منع کرتا تھا کہ تم کال ریسیو مت کیا کرو۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے میری فیملی کا کوئی فرد کسی تکلیف سے دوچار ہو، مگر تم اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ وہ اسے گھورنے لگی، پھر بھی کچھ نہ کہا۔ ہم پر بہت دباؤ تھا اور اب جب میں اپنے مقصد کے اتنے قریب تھا تو کیسے ہار مان لیتا، سو ہر کام بہت جلدی سمیٹا تھا۔ فائنل قدم اٹھایا تو رزلٹ ہماری توقع سے کہیں بڑھ کر تھا۔ اس وطن کے افسران اگرچہ بے ضمیر ہیں مگر عوام ابھی مردہ نہیں ہوئی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اکرام رحمان ہم پر کوئی دباؤ نہ ڈالے، اسی لیے مجھے مجبوراً سب کچھ میڈیا کے سامنے لانا پڑا۔ اب جو کچھ ہے تمہارے سامنے ہے۔ میڈیا نے ہمارے اس اقدام کو بہت سراہا ہے۔ پاکستانی عوام بہت پرجوش ہیں، ہمارے حوصلے ایک دم بہت بلند ہو گئے ہیں۔ میرا ارادہ فوراً گھر رابطہ کرنے کا تھا، مگر ایک شرمندگی سی تھی۔ دانستہ اور نادانستگی میں بہت کچھ غلط کام کر چکا ہوں، صرف اور صرف برائی کو اس کی جڑ سے اکھاڑنے کے لیے۔ اس سلسلے میں تم سب لوگوں کو بھی بہت تکلیف پہنچائی، سو بہت چاہنے کے باوجود گھر نہ آ سکا۔ اور اب جو بھی جیسا بھی ہوں تم سب کے سامنے ہوں۔ وہ ڈبڈباتی آنکھوں سے دیکھی گئی۔ جس شخص کی شہرت ایک دفعہ بری ہو جائے کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا۔ پتہ نہیں تم لوگوں کا کیا ری ایکشن ہوتا، یقین بھی کرتے یا نہیں، بس اسی سوچ میں الجھا رہا۔ وہ ٹہر ٹہر کر بول رہا تھا۔ رابیل نے اپنی آنکھیں صاف کی۔ ابھی تو صرف ایک گرہ کھلی تھی، کچھ اسرار ابھی بھی باقی تھے۔ یقین کرنے یا نہ کرنے کا سوال تو ایک طرف رہتا ہے۔ میرے ساتھ جو کچھ کیا ہے آپ نے وہ کس زمرے میں آتا ہے؟ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ کسی سے نظر ملانے کے قابل نہیں چھوڑا مجھے۔ کوئی یوں بھی کرتا ہے؟
کبھی بھی آپ کو اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوا؟ بھولے بھٹکے سے بھی کبھی تسلی و تشفی کا ایک لفظ نہ بولا؟ زور و زبردستی کیا کچھ نہیں کیا؟ ہمیشہ میرا دل جلاتے رہے، الٹی سیدھی باتیں کرتے رہے۔ اگر ان باتوں کو سوچوں تو ایک پل کو بھی یقین نہ آئے، مگر جذبات سے نکل کر دیکھوں تو شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں بچتی۔ اب پوچھ سکتی ہوں نا، جو میرے ساتھ کیا وہ کیا تھا؟ اس کے پاس شکووں کا ایک دفتر موجود تھا۔ وہ بے اختیار ہنسنے لگا۔ تو پھر میں کیا کرتا رابیل جان؟ تو مجھے شروع سے ہی اچھی لگتی تھی، کبھی اظہار نہ کیا کیونکہ ہماری تربیت ان پیمانوں پر ہوئی ہی نہیں تھی۔ دوسرا، دل کو یہ تسلی بھی تھی کہ اپنی چیز ہو، جب خواہش کروں گا پا لوں گا۔ کون سا تم کہیں بھاگی جا رہی ہو؟ ابھی تو تعلیم کا سلسلہ چل رہا ہے، بس خود کو ہی سیٹ کرتا رہا، اسی مسئلے پر الجھا رہا، کبھی توجہ ہی نہ دی کہ فرض کی خاطر جو میں غلط شہرت حاصل کر رہا ہوں یہ تمہارے حصول کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنی آ کھڑی ہوگی۔ جب امی بابا سے بات کی تو تم نے انکار کر دیا، جس وجہ سے انکار کیا تھا وہ مجھے قابل قبول نہ تھی۔ ایک ضد سی بننے لگی تھی مجھے تم سے، تم تک رسائی کا ہر راستہ بند نظر آنے لگا۔ اوپر سے امی بابا اور بھائی بھابھی بھی تمہارے موقف کی طرف داری کر رہے تھے۔ میں اس اہم موڑ پر آ کر، جبکہ کامیابی کے امکانات بہت روشن تھے، کوئی حماقت افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ ارادہ تھا کہ تم سب کو اعتماد میں لے لوں گا، مگر پھر ارادہ بدل دیا۔ سیدھی طرح تم حاصل نہیں ہو رہی تھیں، اوپر سے تم نے سعودیہ جانے کا فیصلہ کر کے میرے ضبط کو آواز دی تھی۔ میں شاید کچھ عرصہ انتظار کر لیتا، مگر اب ناممکن تھا، میں تمہیں روک نہیں سکتا تھا۔ کوئی رشتہ نہیں تھا میرا تم سے، سو مجبوراً مجھے جھوٹا نکاح نامہ حاصل کرنا پڑا۔ پھر جو بھی کیا جائز و ناجائز طریقے سے، یہی سوچتا رہا کہ جب بھی حقیقت کھلے گی تم سب لوگ مجھے معاف کر دو گے۔ صرف ایک یہی سوچ پر کاربند سب کرتا گیا۔ وہ سب بتاتے ہوئے ہنس دیا تھا، وہ خفکی سے دیکھنے لگی۔ ضد میں بھی انسان اصول و ضوابط کا خیال کر لیتا ہے۔ یہ کیسی ضد یا پسند تھی کہ وہ بھی نہ کیا؟ وہ اتنی جلدی کیسے مان جاتی کہ وہ اس کی ضد نہیں پسند تھی؟ غصہ بے پناہ آیا تھا۔ ارے رابیل یار، اتنی خفکی؟ میرا خیال تھا کہ جب حقیقت کھلے گی سب اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، مگر تم تو… وہ ہنسنے لگا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ محبت و جنگ میں سب جائز ہے۔ ضد تو بعد میں بنی تھی، محبت تو اول روز سے ہی تھی۔ محبت میں تو انسان کے سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور تم ہو کے… وہ ہنسی روک کر رابیل کے سرخ چہرے کو بغور تکنے لگا۔ یہ محبت تھی؟ ایسی ہوتی ہے محبت؟ میرے رونے گڑ گڑانے، کسی بھی منت سماجت کا کچھ بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ اوپر سے اتنی گھٹیا باتیں کرتے تھے، مر جانے کو جی چاہتا تھا، اور اب بہلا رہے ہیں کہ محبت ہے۔ مجھے بے وقوف مت بنائیں، بچی نہیں ہوں، سب سمجھتی ہوں۔ اس نے ضد چھو کر اس کے سبیہ پر رونق چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں تھام لیا۔ بے وقوف ہی نہیں، کم عقل بھی ہو۔ اوپر سے محترمہ کو دعویٰ ہے کہ مجھ سے زیادہ عقل و فہم کے مالک ہیں۔ حس نام کی کوئی چیز نہیں ہے تم میں۔ ہاں، میں کرتا ہوں تم سے محبت، دعویٰ کرنے کی بجائے عملی مظاہرے کرتا ہوں۔ غازی بن کر لوٹا ہوں۔ جس مشن پر میں تھا وہاں تمہارے بیوہ ہونے کے 100% چانسز تھے۔ شکر کرو زندہ سلامت لوٹا ہوں۔ تو اب بتاؤ، اب شروع کروں عملی مظاہرہ تاکہ محترمہ کو اچھی طرح یقین آ جائے؟ آنکھوں میں بے پناہ شرارت سموئے گمبھیر لہجے میں کہتے، اس کے دل کی دھڑکنوں میں تلاطم برپا کرتے، رابیل کی جان مشکل میں ڈال گیا تھا۔ انتہائی بدنیت ہیں آپ، اسے بری طرح گھورتے وہ یہی کہہ سکی۔ عبدالباری کے ہاتھ جھٹکتے اس سے کافی دور ہو گئی۔ وہ ان الفاظ پر قہقہا بار ہوا تھا جو وہ کئی بار پہلے بھی دہرا چکی تھی۔ رابیل، رکو تو، کہاں جا رہی ہو؟ اتنی جلدی بھاگ رہی ہو؟ محبت کا عملی مظاہرہ تو دیکھتی جب، ابھی تو جانے عزیز دل کے بہت سے راز کھولنے ہیں۔ وہ فل موڈ میں تھا، سرمستی لیے گویا تھا۔ وہ دھیان دیے بغیر باہر نکل گئی تھی کہ ابھی اسی میں عافیت تھی۔ وہ ایک دم بے پناہ محبتوں کے حصار میں آ گئی تھی۔ زندگی کتنی خوبصورت ہو گئی تھی۔ ایک درد سا دل میں ہر وقت رہتا تھا، اب وہ ختم ہو گیا تھا۔ عبدالباری کی ساری زندگی کھلی کتاب کی طرح اس کے سامنے تھی۔ اب کوئی راز نہیں تھا، ہر طرف محبتیں ہی محبتیں تھیں۔ عبدالباری کی محبتوں، شدتوں، بے چینیوں، بے قراریوں کا بادل ہر لمحے ٹوٹ کر برسنے کو بیتاب ہوتا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک گوہر نایاب منتخب کیا تھا۔ اپنی گزشتہ تمام باتوں، اعتراضات اور بے وقوفیوں پر ہر لمحے شرمندگی محسوس ہوتی تھی، بلکہ اب تو اس سوچ سے ہی دل کی دھڑکن تھمنے لگتی تھی
کہ اگر عبدالباری کے علاوہ کوئی اور زندگی میں آ جاتا تو نہ جانے کیا ہوتا۔ اس کیس کے بعد عبدالباری اب تندہی سے نئے کارنامے سر انجام دے رہا تھا۔ افسران بالا نے اس پر اچھا خاصا دباؤ ڈالا تھا مگر وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ اس کیس کی کامیابی پر عبدالباری اور اس کے ساتھیوں کو بھاری اعزازات، انعامات اور تمغہ امتیاز سے نوازا گیا تھا۔ ہر طرف عبدالباری کا بول بالا تھا، سو اس کے افسران بالا کچھ دیر کو خاموش ہو گئے تھے۔ اسی لیے عبدالباری اب سرعام بغیر کسی کی پرواہ کیے ہر کام ڈنکے کی چوٹ پر سر انجام دینے لگا تھا۔ آج کل بھی کسی اہم کیس پر وہ کام کر رہا تھا۔ کسی بچے کے اغوا کا کیس تھا۔ اس کے پیچھے پورا ایک گروپ کام کر رہا تھا۔ دن رات ایک کیے وہ اس کیس کو حل کرنے پر لگا ہوا تھا۔ اب صرف فائنل سٹیپ اٹھانے کی دیر تھی۔ اب اس کے راتوں کو غائب رہنے پر کسی نے بھی اعتراضات نہیں کیے بلکہ سبھی اب فکر مند رہنے لگے تھے۔ اس کی کامیابی کے لیے دعائیں کرنے والے بے پناہ ہاتھ ہوتے تھے۔ عبدالباری دوپہر کے قریب گھر آیا تو وہ سامنے ہی لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ کوئی نغمہ چل رہا تھا۔ پورے لاؤنج میں آواز نمایاں تھی۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن۔ رابیل پوری طرح منہمک تھی۔ وہ آگے بڑھ آیا تھا۔ السلام علیکم رابیل جان۔ پرجوش انداز تھا۔ وہ چونک کر پلٹی، عبدالباری کو دیکھ کر مسکرا دی۔ وعلیکم السلام، اس وقت گھر پر کیسے؟ وہ ٹی وی کی آواز دھیمی کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا کروں، تمہارے بنا آفس میں بھی ایک پل کو سکون نہیں ملتا۔ دل چاہ رہا تھا کہ اڑ کر تم تک پہنچ جاؤں اور دیکھ لو اب سامنے ہوں۔ بے تابانہ انداز میں والہانہ پن لیے اس کے گرد مضبوط بازوؤں کا حصار کھینچتے ہوئے وہ انتہائی محبت سے کہہ رہا تھا۔ ہر گزرتا پل دونوں کی محبت میں اضافہ کرتا جا رہا تھا۔ وہ تو اپنے آپ کو سنبھال لیتی تھی مگر عبدالباری کب کوئی بات چھپا کر رکھنے والا تھا؟ جب سے اپنا آپ عیاں کیا تھا تو پھر کچھ نہیں چھپا رہا تھا۔ وہ اس کی قربت کی گرمی میں بول بھی نہ سکی۔ رابیل، تمہاری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں۔ جب بھی تمہاری آنکھوں میں دیکھتا ہوں مجھے اپنا آپ بھولنے لگتا ہے۔ نہ جانے تم کیا ہو، میری ساری سدھ بدھ ختم کر دی ہے تم نے۔ کسی کام کا نہیں رہا میں۔ وہ ارد گرد کو فراموش کیے کہہ رہا تھا۔ رابیل پسینہ پسینہ ہو گئی۔ کیا کرتے ہیں، بھابھی گھر پہ ہیں؟ آج وہ اپنے کمرے میں ہیں۔ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے وہ بمشکل کہہ پائی، ورنہ کچھ بولنا مشکل تھا۔ اس کی قربت کا نشہ ایسے ہی سر چڑھ کر بولتا تھا۔ اچھا؟ اس نے آہستگی سے اسے خود سے جدا کیا، بغور تکنے لگا۔ وہ پزل ہونے لگی۔ آپ بیٹھے، میں کھانے کو کچھ لاتی ہوں۔ اس کی نظروں کی ورفتگی سے گھبرا کر اس نے کھسکنا چاہا تھا مگر عبدالباری نفی میں سر ہلا گیا۔ کھانے کا میرے پاس وقت نہیں، بس تمہیں ملنے آیا تھا۔ وہ اسے اپنے حصار میں لیے صوفے پر جا بیٹھا۔ وہ کوئی مزاحمت بھی نہ کر سکی جبکہ بھابھی گھر پر تھیں اور عبدالباری کو کوئی پرواہ ہی نہ تھی۔ تمہارے ہاتھ بھی کتنے خوبصورت ہیں، نرم و نازک روئی کے گالوں جیسے۔ رابیل کے ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرتے آنکھیں بند کیے وہ گم تھا۔ رابیل نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا، پھر ہاتھ کھینچ دیے۔ عبدالباری نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ کتنی ظالم ہو تم، میں تمہاری دید کے لیے اتنی دور سے بھاگا آ رہا ہوں اور تم ہو گے؟ اس نے کچھ کھبکی سے کہا مگر پھر اگلے ہی لمحے ٹون بدل گیا۔ تم نے کبھی سوچا ہے اگر کبھی میں نہ رہوں تو تم میرے بعد کیا کرو گی؟ وہ اتنی غیر متوقع گفتگو وہ بھی اتنی سنجیدگی سے شروع کر دے گا اسے اندازہ نہیں تھا۔ رابیل نے کچھ الجھ کر دیکھا۔ کیا بات ہے، یہ ایک دم مرنے مارنے کا شوق کیوں ہو رہا ہے؟ اپنے آپ کو نارمل کرتے پوچھا۔ فرض کرو نا اگر میں واقعی مر جاؤں، بھئی دوسری شادی کے چانس تو پکے ہیں نا؟ آنکھوں اور چہرے پر واضح شرارت چمک رہی تھی۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹی۔ عبدالباری؟ وہ بہت کم اسے پورے نام سے پکارتی تھی ورنہ باری ہی کہتی تھی۔ وہ مسکرایا۔ اس وقت رابیل کا غصہ دیکھنے کے قابل تھا۔ بھائی فرض کر رہا ہوں نا، بیوہ کو اسلام دوسری شادی کا حق دیتا ہے۔ وہ اب بھی شرارت پر آمادہ تھا۔ رابیل نے کشن اٹھا کر اسے دے مارا۔ یہ تو میں بعد میں دیکھوں گی کہ کیا حق حاصل ہے اور کیا نہیں۔ پہلے یہ تو بتائیں یہ موت کا بھوت ایک دم سر پہ کیوں سوار ہونے لگا ہے؟ وہ فوراً دو دو ہاتھ کرنے پر تل گئی تھی۔ عبدالباری کا ہنس ہنس کے برا حال ہونے لگا۔ باری؟ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ جی باری کی جان؟ وہ فوراً سنجیدہ ہوا تھا۔ دراصل تھوڑی دیر بعد میں ایک اہم ریڈ پر جا رہا ہوں۔ ایک بچے کی بازیابی کا کیس ہے، کافی بڑا گینگ ہے۔ کبھی اتنا دل نہیں گھبرایا، اسی لیے تم سے ملنے گھر آ گیا تھا۔ دعا کرنا کامیاب لوٹوں۔ حالات خطرناک ہیں، زندگی اور موت کا کچھ علم نہیں۔ پہلے مجھے موت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی
مگر ابھی میں اپنے بچے کو دیکھے بغیر نہیں مرنا چاہتا۔ کتنی حسرت تھی اس کے لہجے میں۔ وہ حیران رہ گئی، کس قدر سنجیدہ تھا۔ وہ دل ہی دل میں خوف زدہ ہوئی، مگر پھر بھی حوصلہ دینے کو کہنے لگی، حد ہوتی ہے کم ہمتی اور بزدلی کی بھی۔ جب اس فیلڈ میں ہیں تو کیا پتہ کون سی گولی کب زندگی سے جدا کر دے، اس کے باوجود بزدلوں والی باتیں کر رہے ہیں۔ اگر موت کا اتنا ہی خوف سر پر سوار ہے تو مت جائیں، جس طرح دوسرے افسر ہاتھ پر ہاتھ دھرے ضمیر فروش بنے بیٹھے دونوں ہاتھوں سے جیبیں بھر رہے ہیں، آپ بھی بھر لیں۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا اس وطن کے نونہال جو کہ کل کے معمار وطن، وہ بک جائیں گے۔ جہاں اتنے گناہ ہو رہے ہیں صرف فائلوں تک محدود ہیں، اسے بھی کسی فائل میں بند کر کے ربن سے گرہ لگا کے ایک کونے میں رکھ دیں گے۔ جہاں اتنے لوگ وطن کو اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں، وہیں آپ بھی بے ضمیر بن جائیں۔ یہاں چوری ہو یا ڈاکہ، کسی کا بچہ اغوا ہو یا قتل، اعلیٰ حکام کے سر پر جوں تک نہیں رنگتی۔ آپ بھی خاموش ہو جائیں، بے فکر ہو جائیں۔ یہ ملک جس کے لیے لاکھوں قربانیاں دی گئی ہیں، برباد ہو یا مسمار۔ اس کا لہجہ آخر میں کتنا کڑوا اور زہر کھند ہو گیا تھا۔ نہیں رابیل، میں ایسا نہیں ہوں۔ میرا تو خود دل چاہتا ہے کہ اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے والوں کو چن چن کر واصل جہنم کر دوں، نیست و نابود کر دوں، مگر بہت با اختیار ہونے کے باوجود میرے ہاتھ ابھی بھی بندھے ہوئے ہیں۔ اب مجھے ایاز سرفراز جیسا رہبر نہیں ملے گا۔ سی ایس پی تیمور سکلین سے لے کر ڈی آئی جی اکرام رحمان تک میری جان کے دشمن ہیں۔ ان کا بس نہیں چل رہا کہ وہ مجھے صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیں۔ تم مجھے بزدلی کا طعنہ مت دو۔ میں اس میدان میں ایک مقصد لے کر آیا تھا، شہادت کا رتبہ یا پھر فتح۔ زندگی سے کبھی اتنا پیار نہیں ہوا، بس اب تم سے بچھڑنے کو دل نہیں چاہتا۔ ہر لمحے زندہ رہنے کی خواہش بڑھتی جا رہی ہے۔ جب بھی خیال آتا ہے کہ اگر میں مر گیا، وہ بھی اپنے بچے کو دیکھے بغیر، تو آخری سانس تک ایک تشنگی سی دل میں رہ جائے گی۔ وہ پرعزم تھا، مگر آخر میں اس کا لہجہ ٹوٹ سا گیا تھا۔ رابیل کی آنکھیں جھلملانے کو بےتاب ہو گئی تھیں۔ دل چاہ رہا تھا کہ اسے روک دے کہ وہ ایسی باتیں مت کرے، مگر دل خود بھی چاہ رہا تھا کہ آج اس سے جی بھر کر باتیں کرے۔ وہ جس مقصد کے لیے نکل رہا ہے، وہاں نہ جانے اس کے لیے کیا ہو۔ اب ایسی باتیں کر کے اپنا مقصد اور عزم مت کھوئیں۔ خوش خوش جائیں، اپنی طرف نہیں دیکھیں، ان ماؤں کی طرف دیکھیں نا۔ نہ جانے کتنی ماؤں کی گودیں ایسے ہاتھ برباد کر چکے ہیں۔ کل جب ہمارا بچہ ہوگا تو کیا پتہ کون سے ہاتھ اس کی طرف لپک آئیں۔ بہتر یہی ہے کہ ان ہاتھوں کو ابھی سے کاٹ دیں۔ وہ بہت حوصلے سے اسے سمجھا رہی تھی۔ تم کتنی حوصلہ مند ہو، تمہیں دیکھ کر مجھے تم پر رشک آتا ہے۔ کبھی نہیں تم ڈگمگائیں، اب بھی تم میری راہ کی کرن اور روشنی ہو، میری محبت ہو۔ عبدالباری نے بہت جذب سے اسے خود میں سمیٹ لیا تھا۔ آنسو بہنے کو بےتاب تھے، وہ بمشکل پیچھے دھکیل رہی تھی، دھیرے دھیرے مسکرا رہی تھی، جبکہ جسم جان کنی کے عمل سے گزر رہا تھا۔ کتنا عزیز ہو گیا تھا وہ اسے، اب اس کے بغیر رہنے کا تصور ہی سہانی روح تھا۔ ابھی نکل رہے ہیں؟ خود کو کمپوز کرتے اس نے پوچھا۔ بس دعا کرنا۔ عبدالباری نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا تھا، وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہی۔ کچھ دیر بعد وہ چلا گیا۔ وہ جیسے جیسے دور ہو رہا تھا، رابیل کی نگاہوں میں آنسو بھرتے جا رہے تھے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے، اس وطن کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ اس کے ہونٹ دعا کر رہے تھے۔ اس دفعہ بھی عبدالباری سرخرو کامیاب لوٹا تھا۔ پورا گروہ گرفتار کر لیا گیا تھا، صرف 2 افراد بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ وہ یہ سب اپنے طور پر کر رہا تھا۔ تیمور سکلین سی ایس پی کی طرف سے اس پر بہت دباؤ تھا، مگر وہ کسی کی بھی نہیں سن رہا تھا، کسی کو بھی خاطر میں نہیں لا رہا تھا۔ چونکہ اس کا گزشتہ ریکارڈ بے داغ تھا، تو اس کے متعلق کوئی عملی قدم بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ وہ ہر کیس بہت احتیاط سے حل کرتا تھا۔ گزشتہ واقعات کی طرح اس نے اس کیس کی بھی پریس میں اور پورے میڈیا کے ذریعے کوریج کروا دی تھی، سو کوئی بھی اس پر ہاتھ ڈالتے ہوئے 100 بار سوچ رہا تھا۔ جبکہ اس دفعہ اس نے جن لوگوں کو گرفتار کیا تھا، انہوں نے ڈی آئی جی اکرام رحمان کے متعلق کافی کچھ اگلا تھا۔ عبدالباری کا اب اگلا ٹارگٹ اکرام رحمان تھا، مگر وہ اس پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہر طرح سے تسلی کر لینا چاہتا تھا، مضبوط اور ٹھوس شواہد کی روشنی میں پکے ہاتھ ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے آفس میں تھا جب ارکم کی کال آئی تھی۔ وہ فوراً نکل کھڑا ہوا۔ ارکم کے پاس اکرام رحمان کے متعلق کافی ثبوت تھے۔ ادھر ادھر کی باغ دوڑ میں عبدالباری کا سارا دن نکل گیا تھا۔ شام کے قریب وہ گھر لوٹا۔ سامنے ہی سب پریشان اور متفکر دکھائی دیے تھے۔ کیا ہوا؟ بھابھی، امی اور رابیل کو روتے دیکھ کر اس نے پوچھا۔ صبح فہد اسکول گیا تھا، اسے کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ اس کے اسکول سے پتہ کروایا تو علم ہوا کہ کوئی 2 آدمی تمہارا نام لے کر اسے لے کے گئے ہیں، بابا نے بتایا۔ وہ حیران ششدر رہ گیا تھا۔
تھوڑی دیر پہلے کچھ نامعلوم لوگوں کا فون آیا ہے، سخت دھمکیاں دے رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے اگر زندہ سلامت چاہیے تو تم ان کے گرفتار کیے ہوئے آدمیوں کو چھوڑ دو۔ وہ چپ کا چپ کھڑا رہ گیا۔ رابیل اپنے بچے کی بات کر رہی تھی اور یہاں وہ ہاتھ ان کے گھر بھی پہنچ گئے تھے۔ فرقان بھائی نے بتایا، امی بھابھی کا رو رو کر برا حال تھا۔ رابیل جس کی اپنی حالت ان دنوں کچھ ایسی تھی کہ اسے جتنا بھی ٹینشن وغیرہ سے دور رکھا جاتا اتنا ہی بہتر تھا، مگر وہ اپنی حالت کی پرواہ کیے بغیر بھابھی اور امی کے ساتھ لگی دلجوئی کر رہی تھی۔ رابطہ کرنے کے لیے انہوں نے کوئی میسج وغیرہ تو چھوڑا ہوگا۔ فہد تو اسے بھی بہت عزیز تھا، یہ اور بات تھی کہ کبھی آگے بڑھ کر مظاہرہ نہیں کیا تھا، اور اب یہ نمبرز لکھوائے تھے انہوں نے۔ ہم نے ایک دو دفعہ ان نمبروں کو ٹریس کروانے کی کوشش کی ہے مگر کوئی رسپانس ہی نہیں مل رہا۔ بابا نے اسے ایک پرچہ تھمایا تھا، وہ بغور دیکھنے لگا۔ بے فکر رہیے اور حوصلہ کیجیے، میں دیکھتا ہوں، انشاءاللہ فہد زندہ سلامت گھر آئے گا۔ پرچہ جیب میں ڈال کر وہ باہر نکل گیا۔ باری رکو۔ ابھی وہ گاڑی میں بیٹھ رہا تھا جب رابیل کی آواز پر رک گیا، پلٹ کر اسے دیکھا۔ رو رو کر آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، بڑی سی چادر میں اپنے وجود کو چھپائے اس کے قریب آئی۔ خیال رکھیے گا، کسی بھی لمحے جذباتی نہ ہوئیے گا۔ ایک طرف وطن کے دشمن ہیں تو دوسری طرف فہد۔ بس ہمیں فہد چاہیے زندہ سلامت، کچھ بھی کریں بس وہ ہمیں لا دیں، ورنہ بھابھی رو رو کر مر جائیں گی۔ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر وہ رو پڑی تھی۔ عبدالباری نے لب بھینچ لیے۔ حوصلہ رکھو، انشاءاللہ وہ مل جائے گا۔ آگ جب گھر کو لگتی ہے تو علم ہوتا ہے کہ اس کی تپش کیا ہے۔ اس نے اس سے دعویٰ بہت بڑا کیا تھا اور آج عبدالباری اس کا کندھا تھپ تھپا کر چلا گیا تھا۔ خون کے رشتوں کی کشش اور دکھ کتنا گہرا ہوتا ہے۔ پیچھے وہ ڈبڈبائی آنکھوں سمیت اسے دیکھتی رہی۔ عبدالباری نے ان لوگوں سے رابطہ کیا، مصالحت کی کوئی راہ نکالنی چاہیے، مگر وہ کسی بھی طرح آمادہ نہ ہوئے۔ فہد کے بدلے ان کی ڈیمانڈ بہت بڑی تھی۔ اس نے بڑی جان جوکھوں سے یہ کیس حل کیا تھا، بہت سا دباؤ برداشت کیا تھا، حتیٰ کہ موت کی بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے بے خوف و خطر آگ میں کود پڑا تھا۔ ایک طرف اگر وطن کی باغ دوڑ سنبھالنے والے نونہالوں کا مستقبل خطرے میں تھا، مٹی کا قرض تھا، تو دوسری طرف عزیز ارجان ہستی تھی۔ وہ کبھی بھی رشتوں کے متعلق اتنا حساس نہیں ہوا تھا سوائے رابیل کے، مگر اس موڑ پر آ کر وہ الجھ گیا تھا۔ وطن سے بڑھ کر کوئی چیز اہم نہیں۔ جب یہ وطن ہی نہیں ہوگا، اس کی باغ دوڑ سنبھالنے والے ہاتھ ہی نہیں ہوں گے، تو پھر کیا ہم اور کیا ہمارے بچے؟ خود سے لڑتے لڑتے ایک فیصلہ ہو گیا تھا۔ خون کی کشش سے زیادہ وطن کی محبت جیت گئی تھی۔ ایک نئے عزم، ایک نئے ولولے کے ساتھ وہ میدان میں اترنے کے لیے تیار تھا۔ تیاری ہر طرح مکمل تھی۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ بہتر تدبیر تو کر سکتا تھا، اور وہ آخری دم تک اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں تھا۔ جدید دور تھا، سب لوگ بہروپ بدلے ہوئے تھے، پوری پلاننگ کی گئی تھی، کمی تو وہ پہلے بھی کوئی نہیں ہونے دیتا تھا۔ اس دفعہ خاصی تیاری کی تھی، بہت خفیہ پیمانے پر کارروائی کی گئی تھی، زمین کی تہہ تک جا کھنگالا تھا۔ فہد صحیح سلامت مل گیا تھا، مگر وہ خود اس ریڈ میں بری طرح زخمی ہوا تھا۔ ارکم فہد کو گھر لے گیا تھا، گھر کے ارد گرد پولیس کا سخت پہرا لگوا دیا گیا تھا۔ خود تو وہ اس حالت میں بھی نہ تھا کہ کچھ کر سکتا۔ ارکم کو سخت تاکید کی تھی کہ گھر والوں کو اس کے زخمی ہونے سے قطعاً بے خبر رکھا جائے، اور ارکم نے اور دوسرے ساتھیوں نے اس کے کام کو بخوبی سر انجام دیا تھا۔ پیچھے گھر والے قطعی بے خبر تھے، سب یہی سمجھے ہوئے تھے کہ وہ کسی نہ کسی کام میں الجھا ہوگا۔ البتہ فون پر ایک دو دفعہ بات کی تھی، جس سے گھر والے مطمئن ہو گئے تھے۔ اسے اسپتال میں تیسری رات تھی، ڈاکٹر نے اسے اوکے کر دیا تھا اور بیڈ ریسٹ کی تاکید کی تھی۔ رات اسپتال میں گزارنے کی بجائے اس نے ارکم سے چھٹی لینے کی بات کی تھی۔ 2 بجے کے قریب وہ گھر پہنچا تھا۔ ارکم اسے گھر چھوڑ کر چلا گیا تو وہ کمرے میں آیا۔ گیٹ پر چوکیدار تھا، اس نے دروازہ کھولا تھا۔ اسے ایک دو خاص تاکیدیں کر کے وہ اندر آیا۔ اس کا خیال تھا کہ رابیل سوئی ہوگی، مگر اسے جائے نماز پر کھڑے دیکھ کر وہ رک گیا۔ وہ شرٹ اتار کر صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ جولائی کا مہینہ چل رہا تھا، گرمی خاصی زوروں پر تھی۔ ڈاکٹر کی دی گئی میڈیسن سے گنوت کی طاری ہو رہی تھی، مگر وہ اتنی جلدی رابیل سے بات کیے بغیر سونا نہیں چاہتا تھا۔ سلام پھیر کر پلٹ کر رابیل نے دیکھا۔ عبدالباری کو روم میں دیکھ کر حیران ہوئی۔ عبدالباری کی اس وقت جو حالت تھی وہ زیادہ شوق زدہ کر گئی۔ سینے بازو پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، وہ بہت سرد سے اس کی طرف آئی تھی۔ اس دن سے غائب تھا، فہد کو بھیج دیا تھا، خود نہیں آیا تھا۔ فون پر ایک دو دفعہ بات ہوئی تو سب خیریت ہے کہہ کر تسلی دے دی، مگر اب یہ حالت۔ وہ آنکھیں بند کیے نیم دراز تھا۔ باری، وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھی تھی۔
बारी ने बोझल आंखें खोल दी थीं। ये सब क्या है बारी? उसके घुटनों पर हाथ रखे वो पूछ रही थी, जबकि आंखें बस बहने को बेताब थीं। एक कर्ज था मोहब्बतों का, रिश्तों का, ख्याल ही न रहा और ये हालत हो गई। अब दुआ है किसी तौर मिट्टी का कर्ज भी उतार दूं। सद्दे शुक्र मैं खुद गर्ज न बना, वरना ये मोहब्बतें बहुत बड़ा खराज मांग रही थीं। बस अब तो वतन की राहों को अपने खून से मुनव्वर करना बाकी है। वो बोझल आवाज़ में बोझल आंखें लिए न जाने क्या कह रहा था। उसकी हालत राबेल के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। कब देखा था उसने कभी उस शेर जवान मर्द को यूं इस हालत में? गनूद की तारी थी उस पर। राबेल ने उसे झंझोर डाला था। बारी होश करें, प्लीज़ बिस्तर पे चल के लेटें, रूहान से लहजे में कहा गया था। बारी उठ खड़ा हुआ। राबेल ने अपने कमज़ोर से वजूद का सहारा दिया था। लेट कर वो बमुश्किल आंखें खोल कर मुस्कुराया। इसीलिए मैं घर नहीं आ रहा था, जानता था इस हालत में देखकर तुम सब लोग परेशान हो जाओगे। उसे मुसलसल आंसू बहाते देखकर बारी ने टोका तो वो जब्त खो गई। तो फिर मैं क्या करूं? बताएं मुझे, मैं क्या करूं? वो उसके कंधे पे अपना सर रख कर फूट फूट कर रोई थी, हत्ता कि ये भी ख्याल नहीं रहा था कि उसके सीने पर जख्म है। राबेल, दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हुआ तो उसने अपने कंधे से उसका सर हटाया। अब्दुल बारी के चेहरे पर तकलीफ के आसार देखकर वो खुद ही नादिम हो गई थी। आई एम सॉरी, कैसे हुआ ये सब? खुद पर कुछ काबू पाकर पूछा। अब्दुल बारी ने आहिस्ता आहिस्ता उसे सारी तफसील कह सुनाई। बस जख्म है, चंद दिनों बाद मैं नॉर्मल हो जाऊंगा। अस्पताल में सख्त बेचैनी महसूस कर रहा था। डॉक्टरों की मसीहाई सुकून नहीं दे रही थी। तुम्हें देखने की तलब थी, बस रात के इस पहर सब छोड़ छाड़ कर तुम्हारी मसीहाई में चला आया। वो कह रहा था। कितनी शिद्दत थी जज्बों में। वो जवाब में कुछ भी न कह पाई, बस उसका सर अपने हाथों से दबाने लगी। उसके हाथों की नरमाहट थी शायद कि वो बहुत जल्द गाफिल हो गया था। वो जब तक ठीक नहीं हुआ था छुट्टी पर ही था। घर में सभी उसके आगे पीछे उसकी खातिर मदारत में लगे हुए थे। पूरे एक हफ्ते बाद उसने ऑफिस का दोबारा चार्ज संभाला था। बहुत से काम थे निपटाने वाले, फिर अरकम उसका राइट हैंड उसके साथ साथ था। चंद दिन वो बहुत मसरूफ रहा था। बच्चों को अगवा करने वाले मुल्जिमान का रिमांड जारी करवा कर पूछगछ के बाद उनका केस अदालत में चल रहा था। वो बहुत मसरूफ था, ऊपर से वो इकराम रहमान के पीछे लगा हुआ था। वो दफ्तर में था जब उसके CSP तैमूर सकलैन का फ़ोन आ गया था। तुम्हारी कार्रवाइयाँ दिन ब दिन नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही हैं। SP अब्दुल बारी? तैमूर सकलैन काफ़ी बरहम लहजे में मुखातिब था। खैरियत सर? मैं समझा नहीं। उसका अंदाज अगरचे मुअद्दब था मगर किसी भी खौफ से आरी था। तुम्हारे खिलाफ कई शिकायतें आ रही हैं, तुम अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो। हम चुप हैं, वरना तुम्हारे हाथ बांधना मुझे खूब आता है। तो फिर निपट लेना। मेरे हाथ बिल्कुल साफ हैं, किसी बात का कोई खौफ नहीं। हाँ, अलबत्ता आप अपनी फिक्र करें, सुना है कुर्सी से बड़ा प्यार है आपको। वो भला अपने बाप से नहीं डरा था, अब क्या खाक डरता? तुम अब्दुल बारी पछताओगे। सुन लो, DIG साहब आज कल में तुम्हारा फैसला करने वाले हैं। वो गुर्राया था, वो हंस दिया। ज़रूर, मैं भी मुंतज़िर हूँ DIG किस हद तक जा सकते हैं। खुशखबरी सुना दीजिए उन्हें भी, कुर्सी बड़ी प्यारी है। मैं भी आज कल में कुछ अनोखा कर दिखाने वाला हूँ। उसने भी धमकी दी थी और फ़ोन बंद कर दिया था। उसने धमकी दी थी। इकराम रहमान और तैमूर सकलैन ने कोई कदम नहीं उठाया था और जवाब बंद वो भी खामोश रहा था। वो हवा का रुख देख रहा था। वो मुंतज़िर था कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। दिन अपने मखसूस चक्कर में थे। वो किसी की परवाह किए बगैर अपने काम कर रहा था। तैमूर सकलैन और इकराम रहमान बिल्कुल खामोश थे। उसे उनकी खामोशी बहुत खटक रही थी, मगर वो बिल्कुल पहल नहीं करना चाहता था। वो इस वक्त घर पर था, नहा कर निकला था जब उसके मोबाइल की स्क्रीन चमकने लगी थी। हेलो। बहुत खतरनाक खेल शुरू किया है अब्दुल बारी। मैं खामोश था सिर्फ इसलिए कि मैं मसालिहत चाहता था, और तुमने? हरगिज़ नहीं DIG साहब, आप खामोश नहीं थे। अंदर ही अंदर मुझे ख़त्म करने की साजिशें कर रहे थे। हाँ, अलबत्ता चुप ज़रूर थे, सिर्फ इसलिए कि तुम अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में हो। मेरे पास तुम्हारे मुतल्लिक जो सबूत हैं वो इतने ठोस और जामिया हैं कि तुम लाख कोशिश कर लो मगर अपना बचाव नहीं कर पाओगे। तैमूर सकलैन और तुम जैसे 10 और भी आ जाएं तो अब्दुल बारी का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। मैं या मेरा ईमान इतना कमज़ोर नहीं कि तुम जैसे लोगों की गीदड़ भपकियों से डर जाऊं। अपना बोरिया बिस्तर समेट लो, आज से तुम्हारे दिन गिने जा चुके हैं। उसे अच्छी तरह सुनाकर मोबाइल ऑफ करके बुड़बुड़ाने लगा था। राबेल कमरे में आई तो उसका मूड ऑफ देखकर हैरान हुई। खैरियत जनाब? ये मूड शरीफ इतना बरहम क्यों है, जबकि अभी कुछ देर पहले आपको अच्छे खासे रोमांटिक मूड में छोड़ के गई थी। चाय का कप उसे थमाकर उसने छेड़ा तो वो मुस्कुरा उठा। कुछ नहीं यार, तुम भी ना बस।
बिस्तर पर बैठकर चाय पीने लगा था। बारी, क्या बात है, परेशान है? चाय पीते हुए भी वो उलझा हुआ था। वो पूछे बगैर न रह सकी। नहीं। हाँ, डॉक्टर क्या कह रही थी? आज वो डॉक्टर से चेकअप करवा कर आई थी, इसी बाबत वो पूछ रहा था। अगले माह की 14 या 15 की डेट दी है। वैसे तो डॉक्टर मुतमईन ही है। वो सर हिला गया था। अंदाज अब भी पुरसोच था। कोई खास बात है? नहीं, बस लगता है तैमूर सकलैन और इकराम रहमान मिलकर कोई प्रोपेगेंडा कर रहे हैं मेरे खिलाफ। अरकम को उनके पीछे छोड़ा तो हुआ है मैंने, मगर सूरत हाल बाजिया नहीं हो रही। वो बताने लगा था। बहुत गलत खेल है ये, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। आप कुछ दिन खामोश हो जाएं, देखे तो सही वो क्या करता है, फिर कोई कदम उठाएं। तुम्हारा मतलब है पसपाई? वो तल्ख हुआ। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं। ये हालात अभी आपके लिए साजगार नहीं है। बादे मुखालिफ में आप कभी भी रोशनी का दिया नहीं जला सकेंगे। कुछ दिन रुक जाएं, इंतज़ार करें, हवा का रुख देखें और फिर तीर चलाएं, वरना कुछ हाथ नहीं आएगा। ये ज़ाती मुखालिफत नहीं है, वतन की साख का सवाल है, जबकि वो ज़ाती दुश्मनी पर उतर आया है। अब तक तो मैं हवा का रुख ही देख रहा था, मगर अब इंतज़ार करना मेरे बस में नहीं। जब तक मैं तीर चलाऊंगा ये वतन, इसकी सलामती, इसकी बका खतरे में होगी। अब मैं एक लम्हे का भी इंतज़ार नहीं कर सकता। यह जान क्या है, अल्लाह की देन है। क्या हर्जा अगर इसकी राह में चली जाए? तो राबेल जान, मैं हारा भी तो शहादत जैसा रुतबा होगा, जीता तो गाजी होगा। ये एहसास होगा कि ये जान वतन की अमानत है और वतन के काम आ गई। जो मकसद दिल में लेकर चला था, उसकी खातिर अगर ये बेकार सी जान भी चली जाए तो कोई खौफ नहीं। ये तो वतन की मिट्टी का कर्ज होगा। अगर मेरे खून का आखिरी कतरा भी इस मुल्क की मिट्टी में जज्ब होगा तो समझूंगा मैंने अपना हक अदा कर दिया। मैं गुनाहगार था, मगर अल्लाह ने दिल में एक रोशनी जला दी थी। आखिरी सांस तक लड़ूंगा। वो पुरअज़्म था, आंखों में ईमान के सितारे चमक रहे थे। आमीन। राबेल की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, मगर होंठ कह रहे थे। अब्दुल बारी ने आखिरकार बिल्ली थैले से निकाल ही ली थी। इकराम रहमान से मुतल्लिक तमाम सबूत मंजर आम पर ले आया था, जिसका नतीजा ये निकला था कि न सिर्फ इकराम रहमान खुद मुस्ताफ़ी हुआ, बल्कि साथ ही तैमूर सकलैन का मुस्तकबिल भी खतरे में डाल गया। इस दफ़ा भी उसने मीडिया का सहारा लिया था और यही उसका मस्बत पॉइंट था। कंप्यूटर का दौर था, खूब कवरेज किया गया केस को। अब्दुल बारी को तवक्को से बढ़कर कामयाबी मिली थी। तैमूर सकलैन, तुम भूल गए हो, तुम एक आम हेड कांस्टेबल थे और मैं तुम्हें CSP के ओहदे पर लाया था, और अब तुम्हारा मातहत मेरे पर खच्चे उड़ाने पर तुला हुआ है। इकराम रहमान ने तैमूर सकलैन के ऑफिस फ़ोन किया था। वो खूब बरहम हो रहा था। मैं शर्मिंदा हूँ सर, ये लड़का अपने इरादों में अटल है। इस तरह चाल चलता है कि समझ ही नहीं आ रही। सबसे बड़ी बात यह है कि वो मीडिया को इस्तेमाल कर रहा है। मैंने बहुत कोशिश की है, वो पैसों वगैरह के लालच में आने वाला नहीं है। तो फिर क्या देख रहे हो, टपका दो उसको, इससे पहले कि उसके हाथ तुम्हारी गर्दन तक पहुंचे। कोई भी तरीका इस्तेमाल करो, रास्ते से हटा दो, मंजर से गायब कर दो। अब मेरी ज़िंदगी का सवाल है। वो काफ़ी परेशान था। सर, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, इस तरह हम फंस भी सकते हैं। हाँ, अलबत्ता एक और तरीका है जिससे ना सिर्फ ये केस ख़त्म हो सकता है, बल्कि आप बहाल भी हो जाएंगे और ये लड़का भी मंजर से हट जाएगा। तैमूर सकलैन के शैतानी जहन ने कहा। वो क्या, जल्दी बोलो। वो बेताब था जानने को। आप कुछ दिन खामोश रहें, रिलैक्स, मीडिया पुरसकून हो जाए, इस केस को इसी तरह रहने दें। आपके इतने ताल्लुकात हैं, उन्हें इस्तेमाल करें। हर जगह आजकल पैसा इस्तेमाल हो रहा है। सब अब्दुल बारी जैसे नहीं हैं। यहाँ बहुत से लोग पैसे से खरीदे जाते हैं। उनको मजबूर करें कि वो उसका ट्रांसफ़र कर दें। आजकल अगस्त के महीने के सिलसिले में मुख्तलिफ प्रोग्राम तरतीब दिए जा रहे हैं। रज़ाकाराना तौर पर बहुत से लोगों की खिदमत हासिल की जाती हैं। अगस्त का महीना आने वाला है और यौम पाकिस्तान के सिलसिले में मुल्क भर में जहाँ बेशुमार तकरीबात मुनक्कद होती हैं, वहीं तखरीबी कार्रवाइयाँ भी की जाती हैं, ख़ास तौर पर कराची और लाहौर में। भिजवा दें उसे वहाँ, लाहौर या कराची। उसके अंदर वतन की बड़ी मोहब्बत है। करवा दें ट्रांसफ़र उधर, कोई गोली उसे भी लग सकती है। अगर ना भी लगी, हमें क्या, यहाँ कोई और आ जाएगा। फिर आप अफसराने बाला से कह दें, कह सुनकर केस क्लियर बल्कि ख़त्म करा लीजिएगा। इस तरह आप बहाल भी हो जाएंगे और हमारे ऊपर कोई एतराज़ भी नहीं आएगा। जहाँ तक मीडिया की बात है तो यहाँ बेशुमार ऐसे केस होते रहते हैं। कौन पूछता है, आज मरे कल दूसरे दिन वाली बात है। कोई पूछगछ नहीं होती, बस जल्द अज जल्द उसके ट्रांसफ़र के ऑर्डर जारी करवा दें। ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। इस तरह मुझ पर शक हो सकता है, बस यही शो करवाएं कि ऊपर से ऑर्डर आए हैं। तैमूर सकलैन के साजिशी जहन ने एक नया मंसूबा तरतीब दिया था। वाह यार, तुम तो बड़े काम की चीज़ निकले। पहले कहाँ था ये मशवरा? जल्दी कुछ करवाता हूँ, चंद दिनों में ही। इकराम रहमान खुश होकर कह रहा था।
وہ کہکہے لگاتا رہا۔ اس کے مکروہ کہکہوں کا ساتھ تیمور سکلین نے بھی دیا تھا۔ ادھر ابھی اگست کا مہینہ بھی شروع نہیں ہوا تھا اور سب کچھ یوں آنن فانن ہوا تھا کہ عبدالباری حیران تھا۔ اس کے لاہور ٹرانسفر کے آرڈر آ گئے تھے۔ وہ سمجھ تو گیا تھا کہ کن لوگوں کی سازش ہے، مگر اسے کام کرنا تھا، یہاں نہیں تو لاہور جا کر۔ یہاں جب تک وہ رہا تھا پوری ایمانداری سے اپنا کام سر انجام دینے کی کوشش کی تھی، اور اب اسے لاہور چلے جانا تھا۔ اکرام رحمان کا کیس چل رہا تھا، ثبوت تو ٹھوس اور جامع تھے، امید تھی کہ وہ بچ نہیں پائے گا، سو وہ مطمئن تھا۔ وہ لاہور جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ رابیل اس کا سامان تیار کر رہی تھی۔ آج کل اس کی حالت ایسی تھی کہ اسے ہر لمحے اس کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ اگر فرض کی ادائیگی کا احساس نہ ہوتا تو وہ رک جاتا۔ دیکھ لیں کوئی چیز رہ تو نہیں گئی، چیک کر لیں، بیگ تیار کر کے اس نے کہا تھا۔ عبدالباری اسے دیکھنے لگا۔ یہاں سے جانے کو دل نہیں مان رہا تھا۔ ایک بے نام سی افسردگی اور یاس نے دل کو اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا رابیل، اکرام رحمان جو میری جان کے در پہ تھا وہ اتنی جلدی کیسے ہار مان گیا؟ یہ بھی اس کی سازش ہے، مجھے راستے سے ہٹانے کا ایک طریقہ ہے، وہ رابیل سے کہہ رہا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ ہو سکتا ہے یہ سازش نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے نیکی کی جیت ہوئی ہو۔ وہ شخص معطل ہو چکا ہے، اس کا کیس چل رہا ہے، اللہ نے چاہا تو بہتر فیصلہ ہوگا۔ نیکی اور راستی کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے، تو اس پر ایمان پختہ کر لیں۔ آخر کب تک یہ لوگ جیتتے رہیں گے؟ نعوذ باللہ، حق اور سچ غلط چیزیں تو نہیں۔ جب اللہ کے نزدیک ان کا بلند مقام ہے تو وہ زمین میں بھی ان کی حکمرانی پسند کرے گا۔ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کے لیے غلط نہیں کرتا، بس کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ شاید آپ کی ضرورت یہاں سے زیادہ لاہور میں ہوگی، یہ بات دل کو سمجھا لیں بس۔ وہ پھر اس کی روشنی بنی، اس کو سمجھا رہی تھی۔ وہ ہنس دیا۔ تم رابیل میرا حوصلہ ہو، میری راہ کی روشنی ہو، میں کوشش کروں گا جلدی ملنے آؤں، تم پریشان نہ ہونا۔ اور ان دنوں تو بالکل بھی نہیں۔ وہ ایک دم سب چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، اس کے وجود کو بازوؤں میں بھر لیا تھا۔ وہ خامخواہ چہرہ جھکا گئی، نہ جانے کیوں دل کی کیفیت بھی عجب ہو رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ اسے کہیں بھی نہ جانے دے۔ آنسو بس بہنے کو بےتاب تھے، وہ بمشکل خود پہ کنٹرول کر رہی تھی۔ رابیل تم رو رہی ہو؟ اس کا چہرہ اپنے ہاتھ سے اوپر کرتے وہ پوچھ رہا تھا۔ وہ خود پر ضبط نہ کر سکی تھی، اس کے سینے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تم تو یوں رو رہی ہو جیسے میں ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ کم آن یار، جانے باری یار، چند دنوں میں لوٹ آؤں گا۔ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے تسلی دے رہا تھا۔ وہ چہرہ اٹھا کر اسے شاکی نظروں سے دیکھنے لگی۔ ہٹیں پیچھے، آپ کو تو تسلی دینا بھی نہیں آتی۔ وہ ایک دم خفا ہو گئی تھی۔ وہ کہاں بار ہوا تھا، پورا کمرہ گونج اٹھا تھا۔ میری جان، جس جگہ میں جا رہا ہوں وہاں تمہارے بیوہ ہونے کے 100% امکان ہے۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی بہلا رہا تھا۔ رابیل نے کھینچ کے ہاتھ اس کے سینے پہ مارا تھا، اپنے کندھوں سے اس کے ہاتھ جھٹک کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ بستر سے کشن اٹھا کر دے مارا۔ وہ مزید ہنسنے لگا تھا۔ میرے ساتھ ایسی باتیں مت کیا کریں، زہر لگتے ہیں آپ۔ میں کیوں بیوہ ہوں، آپ ہو جائیں۔ وہ پھر رونے لگی تھی۔ اس کی اس بات پر وہ پہلے سے زیادہ کھلکھلا کے ہنسا تھا۔ یعنی بیوہ، اس نے جملہ پکڑا تھا۔ باری، وہ ضد ہو گئی۔ اوہ میری جان، اتنے اہم موقع کو یوں لڑ جگڑ کر آنسو بہا کر ضائع مت کرو، زیادہ راہ اکٹھا کرنے دو، تنہائی میں کام آئے گا۔ اس نے اسے پھر بازوؤں میں بھر لیا تھا۔ پھر لہجہ خود بخود آزردہ سا ہو گیا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا رابی جانے کو، کوئی ایسا منتر پھونکو کہ یہ گھڑی یہیں تھم جائے، وقت کی گردش رک جائے، پلیز رابیل، وہ سرگوشی کے سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ عبدالباری کا سینہ اس کے آنسوؤں سے بھیگنے لگا تھا۔ اس کے دستے نگاہ کی حدت، پرجوش لمس، بے قراریاں، بےتابیاں اس کے اندر کا احوال سنا رہی تھیں۔ وہ اس کی قربت میں مزید بکھرتی گئی۔ پھر وہ چلا گیا تھا، ہزار باتیں کر کے اور بہلاوے دے کر۔ وہ تنہا رہ گئی۔ ایک ایک لمحہ کاٹنا مشکل ہونے لگا۔ ان دنوں وہ جس کیفیت سے گزر رہی تھی اس میں اسے کسی ساتھی، کسی اپنے غمخوار کی اشد ضرورت تھی۔ کچھ دن باقی رہ گئے تھے، پھر اس کے پاس بھی عبدالہادی کا ایک انمول تحفہ تھا۔ اس کے بغیر یہ باقی ماندہ دن گزارنا مشکل ہو گیا تھا۔ نہ جانے کس حال میں تھا۔ وہ فون تو روز کرتا تھا، سب خیریت ہے کہہ کر بھرپور تسلی بھی دیتا تھا، اپنا خیال رکھنے کی تاکید بھی کرتا تھا، اور وہ تھی کہ اس کے بغیر یہاں ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہی تھی۔ رات کا آخری پہر اس کے لیے کاٹنا مشکل ہو جاتا تھا۔ کمرے میں اس کی سرگوشیاں گونجتیں تو دل بے قرار اور تڑپ اٹھتا۔ آنکھوں کی جھری
लगती तो फिर रुकती ही ना थी। ये मोहब्बत थी, बीवी के जज्बात थे, या न जाने क्या था। बस अब दिन ब दिन उसका हौसला कम पड़ता जा रहा था। उसकी कंडीशन के पेश नज़र अम्मी उसके पास ही सोती थी। उस रात आखिरी पहर कोई भी नहीं सोया था। कल 14 अगस्त का दिन था। सारी रात टेलीविज़न पर प्रोग्राम आते रहे थे, सभी जाग रहे थे। सिर्फ वही अपने कमरे में थी। अम्मी उसके पास ही थी। अभी उनकी आंख लगी थी। राबेल को नींद नहीं आ रही थी। बारी को याद करते करते उसकी तबीयत एकदम खराब हो गई थी। अम्मी फौरन अलर्ट हुई थी। फुरकान भाई और बाबा जाग रहे थे। कुछ अम्मी उन्हें पहले ही आगाह कर चुकी थी। फौरन उसे अस्पताल ले जाया गया। इन लम्हों में उसे सिर्फ और सिर्फ अब्दुल बारी का ख्याल आ रहा था। रह रह कर कितना शौक था उसे अपने नौमौलूद को देखने का, और अब वो कितना दूर था, मीलों के फासले पर था। इस्लामाबाद से लाहौर तक फासला कम भी नहीं था। जन्नत एकदम जैसे उसके कदमों तले आ गई थी। एक खूबसूरत सेहतमंद बच्चे को उसने जन्म दिया था। अब्दुल बारी का वारिस इस दुनिया में आ चुका था। फजर के करीब का वक्त था। 14 अगस्त की रोशन तारीख थी और अब्दुल बारी खुद कतई बेखबर था। न जाने वो कहाँ था। कल रात, कल सारा दिन भी उसने कोई फ़ोन नहीं किया था। बच्चा बहुत प्यारा था। बना बनाया छोटा अब्दुल बारी था। वो कई सानिया यकटुक उसे देखे गई। हर तकलीफ, हर एहसास जैसे भूल गई। माँ बनने की खुशी ही ऐसी अनमोल थी। न जाने कब आँख खुली थी। कमरे में सभी थे। वो देखने लगी। माशाल्लाह बहुत प्यारा है हमारा बेटा, अम्मी कह रही थी। वो मुस्कुरा दी। बिल्कुल अपने बाप पर गया है। वही नाक, वही नक्शा, सिर्फ आंखें मोटी मोटी माँ पर हैं। भाभी रिमार्क्स दे रही थी। बहुत मोहब्बत थी उनके लहजे में। बेटा जो हुआ अब्दुल बारी का, उसी पर जाना है। बाबा ने भी मुस्कुरा कर कहा। अब्दुल बारी को इत्तला दे दी। उसे जैसे एकदम याद आया था। नहीं, एक दफ़ा उसके सेल पर कोशिश की थी, मगर शायद सेल ऑफ है। फुरकान भैया ने बताया तो वो कुछ मायूस सी हो गई। बाकी का सारा दिन इसी तरह गुजर गया। केस बज़ाहिर नॉर्मल था, मगर वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। डॉक्टर ने 2 दिन अस्पताल एडमिट रहने की हदायत दी थी। रात को अम्मी सो गई थी। बाकी सब घर चले गए थे। उसने सराहने रखा मोबाइल उठा लिया, जो भाभी दे गई थी। कितनी देर तक नंबर मिलाती रही, फिर एक कोशिश आखिरकार कामयाब हो ही गई। बारी कहाँ थे? सेल क्यों ऑफ किया हुआ था? वो उसकी आवाज़ सुनकर रो देने को थी। बगैर सलाम दुआ के एकदम मुखातिब हुई। तुम राबेल, खैरियत? रात के इस वक्त? आप तो यहाँ से जाकर जैसे भूल ही गए हैं सब। इतना भी याद नहीं रहा कि आज क्या तारीख है और डॉक्टर ने क्या डेट दी थी। अब उसके आंसू बाकायदा बहने लगे थे। दूसरी तरफ वो सचमुच चौंका। ओह नो, सॉरी मेरी जान, आई एम सो सॉरी। आजकल मैं बहुत मसरूफ़ रहा हूँ। एक लम्हे की भी फुर्सत ना थी। यौम आज़ादी है आज, और मैं भूल गया था कि एक और अहम वाक़या भी इस डेट को मेरी ज़िंदगी में रौनमा होने वाला है। रियली सॉरी जान। बताओ सब खैरियत है ना? वो जानने के लिए बेताब हुआ। आपका वारिस गुज़िश्ता आखिर रात को 14 अगस्त की तारीख में इस दुनिया में आ चुका है। वो महजूब से अंदाज में उसे ये खुशखबरी सुना गई थी। इस वक्त यूं हालत हो रही थी जैसे वो सामने हो। ओह रियली राबी, तुम सच कह रही हो ना? मेरा बेटा पैदा हुआ है। दूसरी तरफ से वो खुशी से पागल होने को था। ओह राबेल, थैंक यू अल्लाह ताला। खुशी से मखमूर आवाज़ थी। कैसा है वो? लहजे में दुनिया भर का इश्तियाक था। मैं क्या जानूं, आकर देख लेना। राबेल का मूड एकदम शगुफ्ता हुआ था। दूसरी तरफ पढ़ने वाला कह कहा उसे हकीकतन गुलनार कर गया था। अब तो एक लम्हा भी नहीं लगाऊंगा। हवा के दोष पे उड़ता आऊँगा। सिर्फ बेटे को देखने नहीं, बेटे की वालदा माश्ता को भी प्यार करने आऊँगा। आज के दिन की इतनी अनमोल खुशी इसी के तवस्सुत से तो मुझे मिली है। वो कितना खुश था। वो बारे हया से कई लम्हे बोल भी ना सकी। राबेल, उसने पुकारा। तुम ठीक हो ना? वो बहुत तवज्जो लिए पूछ रहा था। वो मुस्कुरा दी। कब आ रहे हैं आप? कुछ हिम्मत की थी। क्या तुम मेरे आने का अमली सबूत दोगी? बताओ राबेल जानम। वो एक लम्हा भी ज़ाया करने को तैयार नहीं था। वो पजल हो गई उस खुले डुल्ले अंदाज पर। आप बहुत बदनीयत हूँ। उसका जुमला बारी ने उचक लिया था। वो खुलकर मुस्कुराई। वो तो हैं। तो फिर ठीक है, आकर बताऊंगा। दिल तो चाह रहा है कि अभी आ जाऊं। बहुत अहम ड्यूटी पर हूँ। सिर्फ इंतज़ार करो 2-3 दिन, बस फिर आ जाऊंगा। वो संजीदा हो गया था। और हाँ राबेल, इस वक्त बहुत बिजी हूँ। फिलहाल इजाज़त चाहूँगा। तुम मेरे बेटे को मेरी तरफ से भरपूर प्यार करना। वो एकदम बहुत ही ज़्यादा उजलत में लग रहा था। और बेटे की माँ को? राबेल का जी नहीं चाह रहा था कि वो फ़ोन बंद करे। बेटे की माँ को हम खुद आकर बनफ़से नफीस हैंडल कर लेंगे। बस बेटे की वालदा माश्ता थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। अब्दुल बारी ने फ़ोन
بند کر دیا۔ وہ اس سے بات کر لینے کے خیال سے ہی سرشار ہو گئی تھی۔ 2 دن بعد وہ گھر شفٹ ہو گئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ عبدالباری ضرور آ جائے گا، مگر اگلا دن بھی گزر گیا اور وہ نہ آیا۔ وہ انجانے خدشوں میں الجھتی پریشان ہو گئی، حتیٰ کہ اس سے اگلے دن اس کی کال آ گئی۔ اب بہت جھوٹے اور دغاباز ہیں، آنے کا وعدہ کیا اور نہ آئے۔ وہ کوسوں دور تھا، سامنے ہوتا تو نہ جانے کیا حشر کر ڈالتی۔ اب صرف غصے کا اظہار ہی کر پائی۔ کیسا ہے ہمارا بیٹا؟ بہت محبت سے پوچھا گیا تھا۔ وہ پھٹ پڑی، مجھے نہیں پتا۔ اتنی پرواہ ہے بیٹے کی تو آ کر دیکھ لیں۔ لگتا ہے بہت ناراض ہو میری جان۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ تو اور کیا نہ ہوں، آپ کو کیا علم کتنی تکلیف سہی ہے میں نے، ایک ایک لمحہ آپ کو کتنا یاد کیا ہے میں نے، اور مجھے کچھ ہو جاتا تو پھر کیا کرتے آپ؟ وہ رو پڑی تھی، بالکل بچوں کی طرح۔ عبدالباری کی دوری نے اسے کیا سے کیا بنا دیا تھا۔ وہ حیران تھا۔ رابیل جانے عزیز، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ میں تو بہت باحوصلہ اور سمجھدار سمجھتا تھا تمہیں، اتنی کم حوصلہ تو کبھی نہیں رہی تم۔ دوسری طرف وہ اس کی کیفیت کے خیال سے حیران و پریشان ہو رہا تھا۔ نہیں باری، یہ خول تھا بہادری اور حوصلہ مندی کا۔ آپ نزدیک تھے تو سب کچھ تھا، آپ کی دوری نے مجھے سب کچھ سمجھا دیا ہے۔ وہ رو رہی تھی پوری شدت سے۔ پہلی دفعہ وہ یوں خود سپردگی کا زبان سے اقرار کر رہی تھی، وہ بھی یوں کھل کر، ورنہ تو عبدالباری کو حسرت ہی رہی تھی کہ وہ بھی کچھ کہہ تو لے۔ کس کس انداز میں اسے نہیں چڑھاتا تھا، اور اب یہ اقرار۔ عبدالباری کا دل خوش کن انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ کیا بھلا؟ میں آپ کے بغیر رہ نہیں سکتی، مجھے اپنے پاس بلا لیں یا بالخود آ جائیں، ورنہ یہ انتظار مجھے مار دے گا۔ وہ اب بغیر کسی کوما یا فل سٹاپ کے رو رہی تھی۔ وہ اس اظہار پر سرشار ہو گیا تھا، مگر اس کے یوں اس قدر شدت سے رونے پر پریشان بھی ہوا تھا۔ میں آ رہا ہوں رابیل، صبح تک پہنچ جاؤں گا۔ بس ایک آخری مرحلہ رہ گیا ہے، بس دعا کرنا کامیاب ہو جاؤں، ورنہ نہ جانے کیا تھا عبدالباری کے لہجے میں۔ وہ روتے روتے چونک گئی۔ باری کیا بات ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ آنسو ایک دم صاف کیے تھے۔ دوسری طرف اسے کون سے حالات درپیش تھے وہ قطعی نابلد تھی۔ جب سے باری یہاں سے گیا تھا اس نے اس سے کچھ بھی ڈسکس نہیں کیا تھا، سب ٹھیک ہے کہہ کر ہمیشہ ٹال جاتا تھا۔ کچھ نہیں رابیل جان، بس فیض یاد آ رہے ہیں۔ جس درد سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ آگے وہ پوری غزل لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ چلو پڑھی دیتی ہوں۔ میدان وفا دربار نہیں، یا نام و نسب کی پوچھ کہاں، عاشق تو کسی کا نام نہیں، کچھ عشق کسی کی ذات نہیں۔ گر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ وہ اس کے لہجے کی پھوار میں بھیگتی گئی تھی۔ باری؟ رابیل کے ہونٹ نیم واہ ہو کر پھر ایک دوسرے میں مدغم ہو گئے۔ کچھ مت کہنا میری جان، بہت کچھ کہنا ہے، بہت کچھ سننا ہے، سب آمنے سامنے کہیں گے۔ وہ گمبھیر لہجے میں کہہ رہا تھا۔ تم پر بلیک کلر بہت سوٹ کرتا ہے، وہ کل پہن کے رکھنا، میں جب آؤں گا تو تم مجھے اس رنگ میں ملو۔ میرے بیٹے کو بھرپور پیار کرنا اور اپنا ہمیشہ خیال رکھنا۔ زندگی نے اگر مہلت دی تو اگلی صبح تم سے انشاءاللہ آ ملوں گا۔ عبدالباری کا لہجہ شاید ٹوٹ ٹوٹ رہا تھا، نہ جانے کیا بات تھی۔ وہ رو پڑی۔ باری، آپ کا بیٹا بالکل آپ پر گیا ہے، بنا بنایا عبدالباری ہے، صرف آنکھیں مجھ پر ہیں۔ نہ جانے کس احساس سے کٹ کر وہ اسے بتا رہی تھی، لہجے میں حسرتیں تھی۔ میرا بیٹا جو ہوا، انداز اب سرگوشیانہ تھا، وہ ایک امید کی کرن ہے ہمارے لیے، ایک روشن امید۔ تجدید عہد کے دن پیدا ہوا ہے، وہ میرے لیے اندھیری راہوں میں ایک کرن، ایک روشن، ایک عزم لے کر آیا ہے۔ میں لوٹا تو اس کا نام ایمان رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ 14 اگست کا انمول تحفہ ہے میرے لیے۔ فون بند ہو چکا تھا، وہ کتنی دیر تک ساکن سی بیٹھی رہ گئی۔ نہ جانے کون کون سی تشنگیاں تھیں جو عبدالباری کے لہجے میں بول رہی تھیں، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ سب کو ہی علم ہو گیا تھا کہ عبدالباری آ رہا ہے، سبھی بہت پرجوش تھے، اور وہ خود تھی کہ اگلی صبح ہی صبح لباس فاخرہ بدل کر، بچے کے بھی کپڑے بدل کر اس کی منتظر تھی۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا اس کا دل بیٹھتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ صبح سے دوپہر کا وقت آ گیا۔ کتنی دفعہ وہ اس کے سیل پر ٹرائی کر چکی تھی، مگر وہ آف تھا، بیل ہی نہیں جا رہی تھی۔ اس کا دل انجانے خوف کے حصار میں سمٹنے لگا۔ بچے کو فیڈ کر کے وہ باہر آئی۔ لاؤنج میں رکھے فون کی بیل بجی تھی۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا تھا۔
باقی سب بھی وہیں تھے، سب متوجہ ہوئے۔ ہیلو، جی کون؟ اچھا، مسز عبدالباری؟ جی ایک اطلاع ہے آپ کے لیے لاہور سے۔ میں ان کا خاص ساتھی ارکم بول رہا ہوں۔ کیسی اطلاع؟ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ اٹکا، گویا ٹانگوں سے جان نکل گئی، اس خیال سے کہ وہ خود کلام کیوں نہیں کر رہا جبکہ اس وقت اسے یہاں اس گھر میں ہونا چاہیے تھا، اور اب یہ فون۔ میرے اللہ، میرے حافظ، مجھ پر میری برداشت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا۔ رابیل کا رواں رواں عرش الہی کی طرف محو پکار تھا۔ ایس پی عبدالباری صاحب جب سے یہاں لاہور آئے ہوئے تھے، کچھ نادیدہ ہاتھ ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ ہر موقع پر وہ بال بال بچ جاتے تھے، پھر انہوں نے سراغ بھی لگوا لیا کہ یہ نادیدہ ہاتھ کن لوگوں کے ہیں۔ وہ جرم کی دنیا میں اچھے نام سے یاد نہیں کیے جاتے تھے۔ وطن کے محافظ جب اس کے دشمن بن جائیں تو پھر ان کے سینوں میں دل کی جگہ پتھر ہوتے ہیں۔ غاصب و عیار چہروں کے مالک بے ضمیر لوگ ہوتے ہیں۔ عبدالباری صاحب جو ایک خاص مقصد کے لیے لڑنے کو اس میدان میں اترے تھے، وہ اب کیسے ان لوگوں کو جانے دیتے؟ اس ملک کی مٹی کا قرض ادا کرنا چاہتے تھے، اپنے خون کا نذرانہ دے کر اس ملک کو شر انگیزوں سے پاک و صاف کر کے۔ وہ دن رات کی پرواہ کیے بغیر صرف ان ہاتھوں کو کاٹ دینا چاہتے تھے جو ملک کے ناسور تھے اور اندر ہی اندر وطن کی جڑیں کھوکھلی کر رہے تھے۔ اس کام کے لیے انہوں نے مجھے بطور خاص اسلام آباد سے لاہور بلوایا تھا۔ کچھ غیر ملکی بندے تھے جو اس وطن کے اہم راز اور ویڈیو کیسٹس وغیرہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ بے ضمیر وطن کے غدار حکام اعلیٰ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ 14 اگست والے دن جب وہ بادشاہی مسجد میں علامہ اقبال کے مزار پر سلامی پیش کرتے افسران کے ساتھ تھے تو اس کے بعد بھی ان پر ایک حملہ ہوا تھا۔ وہ بال بال بچے تھے۔ قدرت کو شاید ابھی کچھ اور منظور تھا، وہ زندہ بچ گئے۔ دشمنوں کا مقصد ان کو اپنے راستے سے ہٹانا تھا۔ وہ ایک عرصے سے ان کی ہٹ لسٹ پر تھے۔ گزشتہ رات بھی عبدالباری صاحب نے کچھ نفری کے ساتھ ان تخریب کاروں، غدار وطن، ضمیر فروشوں پر حملہ کر دیا تھا۔ ان کے تمام ساتھی ان کو عین وقت پر دگا دے گئے تھے۔ وہ سب وطن کے دشمنوں کے ہاتھوں بک گئے تھے۔ آخری دم تک عبدالباری صاحب نے ڈٹ کر بڑی جواں مردی، ہمت، حوصلے، عزم و طاقت سے ان صفاک درندوں کا مقابلہ کیا تھا۔ وہ اہم راز اور کیسٹس وغیرہ حاصل کر لی تھی، مگر پھر وہ دشمنوں کی کثیر نفری کے آگے تنہا کچھ بھی نہ کر سکے۔ مجھے انہوں نے وہ تمام ضروری راز اور چیزیں دے کر بھگا دیا تھا۔ میں آخری دم میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، مگر اس ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے مجبور ہو گیا۔ میں ان کی حفاظت نہ کر سکا۔ وہ مجھے بھی بہت عزیز تھے۔ دشمنوں نے ان کو گولیوں کی بوچھار سے چھلنی چھلنی کر دیا تھا۔ انہوں نے وطن کی زمین پر آخری سانس تک جنگ لڑی تھی، حتیٰ کہ خون پانی کی طرح بہنے لگا۔ بہت افسوس سے کہتا ہوں کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ آپ حوصلہ کیجیے گا، آخری دم تک وہ آپ کو یاد کرتے رہے تھے۔ فون کی لائن بے جان ہو چکی تھی، وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ عبدالباری، بابا، امی، اس کے اندر سے کراہیں اٹھنے لگی تھی، بدن سے شعلے سے بلند ہونے لگے تھے، جان جسم سے نکلتی جا رہی تھی، بین تھے، سسکیاں تھیں، کراہیں تھیں، ایک حشر سا برپا ہو گیا تھا پورے وجود میں۔ جس دھت سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ چاروں طرف سے صرف ایک ہی آواز گونج رہی تھی۔ وہ عاشق تھا وطن کا، اسے عشق تھا وطن کی مٹی سے، وہ اپنا کہا پورا کر گیا تھا، وطن کی آن بان بقا اور سلامتی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کہرام برپا ہو گیا ہو۔ اگلے ہی دن عبدالباری کی میت آ گئی تھی، جس نے سنا تڑپ اٹھا، اس کا وجود پہچانا ہی نہیں جا رہا تھا۔ دشمنوں نے بری طرح اپنے شوق پورے کیے تھے، دشمنوں نے اس پر بری طرح اپنے شوق پورے کیے تھے۔ ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر دل تڑپ رہا تھا، ہر کوئی غم سے نڈھال تھا۔ کتنے ہی دن اوپر تلے گزرتے چلے گئے۔ پرسا دینے والوں کی قطاریں سی لگ گئیں اور ان میں دو چہرے تیمور ثقلین اور اکرام رحمان کے تھے، جو اپنے عہدے پر بحال ہو چکا تھا، جو عبدالباری کی موت کا اصل سبب تھا۔ وہ بہت نڈر، بے باک اور جواں مرد تھا، ہر آگ میں بے خوف و قطر کود پڑتا تھا۔ اس کے ارادے بہت بلند تھے، کوئی ڈھا نہیں سکتا تھا اس کے ارادوں کو۔ تخریب کاروں اور غداروں کے لیے اس کے دل میں ایک نفرت سی تھی، وطن کے لیے اس کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ تیمور ثقلین بابا کو کہہ رہے تھے، وہ سرد آہ بھر کے رہ گئے تھے۔ ان کا بیٹا مر گیا تھا، وہ کس سے شکوہ کرتے؟
पर्दे के पीछे खड़ी राबेल सुन रही थी। वो जुर्रत और हौसले में बेमिसाल था, वतन के दुश्मनों को ख़त्म करने का अटल इरादा रखता था। वो नहीं रहा, मगर उसके अहद को हम आगे ज़रूर बढ़ाएंगे। हमारे दरमियान सिर्फ एक गलतफहमी थी, सबूत झूठे थे। सो मैं दोबारा बहाल हो गया हूँ, मगर मेरे दिल में उसके लिए अभी भी बहुत मुकाम है। अल्लाह उसे जन्नत में जगह अता फरमाए। इस मुल्क में उस जैसे कई अब्दुल बारी हैं, मगर वो अपनी मिसाल आप था। अभी भी बहुत से ऐसे हैं जो दिलो जान हथेली पर रखे वतन की आन बान और शान के लिए लड़ रहे हैं। वो शहीद वतन है। हुक्काम आला और अफसरान से गुजारिश करूँगा कि उसे खसूसी एजाज़ात और सितारा जुर्रत व इम्तियाज़ से नवाजें। वो इस लायक था। अल्लाह आपको सब्र जमील अता फरमाए। रहमान इकराम अपनी मकरू ज़बान से सब कुछ कह रहा था। राबेल का जी चाह रहा था कि उनको उनके मकरू चेहरों समेत इस दुनिया से ही रुखसत कर दे। वो कमरे में बंद हो गई थी। अब्दुल बारी को गए कितने दिन हो गए थे, मगर वो अभी तक उसी स्याह मातमी लिबास में थी जो अब्दुल बारी को बड़ा पसंद था। आखिरी ख्वाहिश यही की थी उसने, और हमेशा के लिए यही लिबास उसका मुकद्दर कर गया था। अब्दुल बारी का बेटा बेखबर सो रहा था। उस मासूम को तो ये इल्म भी नहीं था कि उस पर कितनी बड़ी कयामत टूट चुकी है। बदनसीब को बाप के हाथ का लम्स भी नसीब नहीं हुआ था। झुककर उसकी पेशानी चूम ली, जो अब्दुल बारी के लिए ईमान था। तजदीद अहद के दिन पैदा होने वाला अल्लाह ताला का अनमोल तोहफा था। अब्दुल बारी की कुर्बत के हसीन लम्हात की वाहिद निशानी था। अभी वो अब्दुल बारी की तस्वीर लेकर बिस्तर पर बैठी ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मी और बाबा अंदर आ गए थे। अब्दुल बारी का साथी आया था। अरकम जो आखिर वक्त में उसके साथ था, वो ये चंद चीज़ें दे गया था। कह रहा था कि बारी की खास ताकीद थी कि तुम्हें दे दी जाए। चमड़े का मजबूत बैग था, उसने थाम लिया। हौसला रखो, अब हमें उसके बगैर ही जीना है। वो इतनी ही उम्र लिखवा के आया था। उसके सर पर दस्ते शफकत रख कर बाबा पूर्णम लहजे में कहते हुए बाहर निकल गए थे। फिर अम्मी भी आंखें साफ करते हुए बाहर चली गई थी। उसने बैग खोला। चंद कैसेट्स थी, वीडियोस, कुछ और कागजात थे, कुछ नक्शे थे। फिर एक लिफाफा था जिसके ऊपर लिखा हुआ था, मेरी राबेल के लिए। वो कट सी गई। उसने लिफाफा खोल लिया। अब्दुल बारी की पहली और आखिरी तहरीर उसके सामने थी, उसके नाम पर। जाने अब्दुल बारी, हो सकता है जब ये ख़त तुम्हें मिले मैं तुम लोगों में ना हूँ, और ये भी हो सकता है कि इस खत की बजाय मैं खुद आ जाऊं। बहरहाल उम्मीद पर दुनिया कायम है। अब तो हमारा ताल्लुक पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया है। तुमसे फ़ोन पर बात करने के बाद खत लिख रहा हूँ। वक्त का कुछ भरोसा नहीं, अगर खुद ना आ सका तो ये खत तो होगा ना। अब तो एक ही ख्वाहिश है, अपने बेटे, अपने नूरे चश्म को देखने की। औलाद की मोहब्बत इंसान को कितना हरीस बना देती है। कुछ सोचा भी ना था। मेरे और तुम्हारे रिश्ते का हसीन तोहफा, मेरे और तुम्हारे खूबसूरत लम्हात का अल्लाह की तरफ से अता किया गया बेहतरीन हदिया, हमारा बेटा, हमारा ईमान। राबेल जान, बहुत अरसा पहले ही मैंने सोच लिया था कि अगर हमारे यहाँ बेटा हुआ तो उसका नाम ईमान रखूँगा, और अगर बेटी पैदा हुई तो उसका नाम उम्मीद रखूँगा। ये ईमान और उम्मीद ही मेरे हौसले और अज़्म, मेरी राहों की तारीकियों को दूर करने का सबब बने हैं। तुम्हारा वजूद मेरी किरण है, तुम्हारे किरदार की पाकीज़गी मेरी रोशनी है, मेरे जज्बात की सही राह मुतय्यन करने का सबब बनी हो तुम। अगर अल्लाह ने मेरा सीना ईमान की रोशनी से भर दिया था तो बहुत हद तक ये रोशनी तुमसे मुस्तार ली है मैंने। तुम्हारी बातें, तुम्हारा हौसला और किरदार की पुख्तगी देखकर मैं दंग रह गया हूँ। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे साथ, और तुम किसी मोड़ पर नहीं डगमगाई। मैंने जो ज़ोर ज़बरदस्ती की है, हर जायज़ व नाजायज़ की परवाह नहीं की, तो सिर्फ इसलिए कि मैं वाकई तुम्हें खोना नहीं चाहता था, किसी भी कीमत पर नहीं। और तुम इतनी कम अकल थी कि मेरे जज्बात को समझने की बजाय मेरी ज़बान के इकरार को ज़िद मान कर मुझे हमेशा गलत समझती रही थी। तुम ईमान की देवी थी, मेरा इश्क, मेरा सरूर, मेरा यकीन, सब कुछ थी। राबेल, जब से मैं यहाँ आया हूँ बहुत कुछ तुमसे छुपाने लगा हूँ। मकसद सिर्फ यही था कि तुम हर तरह की टेंशन से दूर रहो। इस्लामाबाद में तो फिर कुछ अमन बाकी है। पाकिस्तान का दायर हुकूमत होने की बिना पर थोड़ा बहुत सुकून कायम है उसमें, मगर जब से यहाँ आया हूँ हैरान हूँ। तैमूर सकलैन और इकराम रहमान जो इस वतन के नासूर हैं, जिनके इरादे बहुत घटिया हैं, वो तो कुछ भी नहीं। यहाँ उनसे बड़े नासूर छुपे हुए हैं, उनसे बड़े गद्दार और शर पसंद मौजूद हैं यहाँ। अब मुझे लगता है कि मेरा मकसद तो अभी शुरू हुआ है।
پیچھے جو کچھ کر کے آیا ہوں وہ تو کچھ بھی نہیں. میں کس کس کو ختم کروں گا؟ یہاں تو ہر طرف ان دیکھے ہاتھ وطن کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس کی سلامتی کے در پہ ہیں. تخریب کاروں کی کارروائیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں. غیر ملکی عناصر اپنا نیٹ ورک اس قدر وسیع پیمانے پر پھیلائے ہوئے ہیں کہ جہاں بھی پاؤں رکھتے ہیں بمباری ہونے لگتی ہے. رابیل میری جان، یہ اسلامی ملک ہے جہاں کسی کو بھی امان حاصل نہیں. ہر کوئی جل رہا ہے، تڑپ رہا ہے، مر رہا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں. اس قوم پر اتنا بڑا زمینی قہر زلزلے کی صورت میں نازل ہوا ہے، پھر بھی عبرت حاصل نہیں ہوتی. میں تو تیمور سیکلین اور اکرام رحمان وغیرہ سے گریزاں تھا، کھار کھاتا تھا. یہاں تو ہر شخص کے چہرے پر نقاب ہے، ہر شخص کے ہاتھ میں خنجر ہے. میں کس کس کو بے نقاب کروں سمجھ میں نہیں آتا. جانے باری کیا کہوں، کیا بتاؤں. جب یہاں آیا تو سب سے پہلا کیس جو ہاتھ لگا وہ ان چند غیر ملکیوں کا تھا جو مشکوک سرگرمیاں کرتے ہاتھ لگے تھے. پوچھ گچھ کی تو حقیقت کھلی کہ وہ لوگ یہاں سے کچھ اہم راز اور ویڈیو کیسٹس حاصل کرنے آئے ہیں. جب سے آیا ہوں اسی کیس کو سلجھانے پہ لگا ہوں. انتہائی افسوس سے لکھ رہا ہوں، اس وطن کو دشمنوں کے ہاتھوں فروخت کرنے والے ہمارے افسران ہیں جن کے ہاتھوں میں اس وقت ہمارے ملک کی باغ دوڑ ہے. رابیل، اس وقت بھی میں ایک اہم ریڈ پر جا رہا ہوں. اس سے پہلے کہ وہ اہم راز غیر ملکیوں کے ہاتھ لگے میں انہیں وطن دشمنوں کے ہاتھوں سے چھین لینا چاہتا ہوں جس پر وطن کی بقا اور سلامتی کا انحصار ہے. میں نہیں جانتا واپس لوٹتا ہوں یا نہیں. تیاری تو اپنی طرف سے خاصی مکمل ہے، مگر مجھے اتنا یقین ہے کہ اب میرا ایمان کبھی کمزور نہیں ہوگا. تم میری روشنی ہو، وطن کی محبت میری آکسیجن ہے. میرا بیٹا میرا ایمان بن کر میرے چار سو ہے. اللہ نے چاہا اگر کامیاب و سرخرو لوٹا تو وعدہ ہے اپنی بیٹی امید کو بھی لانے کا بندوبست کروں گا. بس کچھ انتظار کر لو. اس سے پہلے اس وطن کے حالات سنوارنا چاہتا ہوں. یہ ناسور وطن کے ان کھوکھلے دعوے کرنے والوں کی جماعت ہے جو بظاہر وطن پرست ہیں مگر باطن شیطان کو بھی پیچھے چھوڑے ہیں. انتہائی گھٹیا اور فرعون فطرت لوگ ہیں. ان کو ختم کرنا میرا مقصد ہے. رابیل، ایک خاص ہدایت ہے. اگر زندہ رہا تو ٹھیک، ورنہ میرے بیٹے کے اندر میرے وطن سے محبت کا جذبہ ضرور پیدا کرنا. اسے ضرور بتانا کہ یہ وطن کتنی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا تھا، اس کی بنیادوں میں کتنے لوگوں نے اپنا لہو ڈالا ہے. اسے یہ سبق ضرور دینا کہ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں. جب مرنا طے ہے تو کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر ایمان کی حالت میں وطن کی راہ میں خون بہے. میرے بعد کبھی حوصلہ نہ ہارنا. تمہارا عزم میری ذات سے نہ ہو، وہ ایمان ہو، وہ امید ہو جو اللہ کی طرف سے سینے میں پھوٹتی ہے. کبھی ہمت نہ ہارنا. تھوڑی دیر پہلے تم رو رہی تھیں اور تمہارے آنسو میرے دل پہ گر رہے تھے. تم تو بہت مضبوط ہو، پھر یہ رونا کیوں؟ بہت کم عمری میں نے تمہارے اندر وہ جوہر دیکھے ہیں جو بڑے بڑوں میں نہیں ہوتے. تم سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. ایسی ہی تربیت میرے بیٹے کی بھی کرنا. تمہارا نام اپنے نام کے علاوہ کسی اور سے برداشت کرنا میرے اختیار میں نہیں تھا، مگر میرے بعد تم آزاد ہو. زندگی کے لیے کوئی بہتر فیصلہ کر لینا. یہ زندگی بہت بڑی ہے اور وقت و حالات کا کچھ پتہ نہیں. میرے بیٹے کو میری طرف سے بھرپور پیار کرنا. اگر خود آ گیا تو ٹھیک. رابیل، اگر تم تک یہ خبر پہنچے کہ میں وطن کے کام آ گیا ہوں تو حوصلہ نہ کھونا. تمہارے آنسو بہت تکلیف دیتے ہیں. بس یہ سوچنا کہ نہ جانے کتنی سہاگنوں کے شوہر وطن کے کام آ جاتے ہیں. ایسے لوگ جن کے نام تک نہیں پتہ. نہ جانے کتنی لاشیں روز بے گور و کفن قبر میں اترتی ہیں. کون جانے. رابیل، اگر ایسا ویسا کچھ ہو گیا تو میں نے ارکم کو تاکید کرتی ہے، وہ تم تک وہ تمام راز اور ویڈیو کیسٹس پہنچا دے گا. اب مجھے کسی پر بھروسہ نہیں رہا کہ کس کے حوالے یہ امانت کروں. کوئی قابل بھروسہ دکھائی نہیں دیتا اور ارکم تنہا یہ ذمہ داری نہیں نبھا پائے گا. سو تمہیں حوصلہ کرنا ہوگا یا پھر میرے بیٹے کے بڑے ہونے کا انتظار کرنا. میرے پاس اسے وراثت میں دینے کو کچھ نہیں سوائے نیک جذبات اور اس تحفے کے، اس امانت کے. تم اس امانت کی حفاظت کرنا. اگر کوشش کرو تو خود میدان میں اترنا. تم کم حوصلہ نہیں، بہت کچھ کر سکتی ہو. بس میں منتظر تھا تمہارے فارغ ہونے کا. اگر زندہ رہا تو دونوں مل کر اس وطن کو غلط ہاتھوں کے شر سے بچائیں گے. اب مزید وقت نہیں ہے میرے پاس. وقت بہت کم ہے اور بہت سے امور سر انجام دینے ہیں. اجازت دینا. کچھ کہا سنا معاف کرنا.
میں نے تمہیں بہت ستایا تھا، صرف تمہارے حوصلے آزماتا رہا تھا۔ جب میں نہ رہا تو یاد کرو گی۔ کاش تم محبت بھرا اقرار پہلے کر دیتی تو نہ جانے کیا کرتا۔ ہاں، اگر لوٹا تو ضرور پوچھوں گا اتنی دیر کیوں کی اقرار محبت کرنے میں؟ جب ہر طرف میں ہی میں تھا تو پھر کیوں بچتی رہی مجھ سے؟ امی ابو کے لیے اس لفافے میں علیحدہ خط ہیں، انہیں دے دینا۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے، اللہ نگہبان۔ بس سلام، تمہارا عبدالہادی۔ ضبط کے سارے بندن ریزہ ریزہ ہو کر وہ پھوٹ پھوٹ کر پوری شدت سے رونے لگی، بلک بلک کر سسکنے لگی۔ وہ پاس تھا تو کبھی خاطر میں نہ لاتی تھی، اور اب اس دیش جا بسا تھا کہ جہاں کبھی کوئی لوٹ کر نہیں آتا تو دل بار بار اس کے لوٹ آنے کی دعائیں کر رہا تھا۔ کہا نا بند کرو اپنا یہ ناٹک، ابھی زندہ ہوں، جب مر جاؤں تو تب جتنا چاہے رو لینا، ابھی تمہارا ہنسنا اور رونا صرف اور صرف میری مرضی سے ہوا کرے گا۔ رابیل بیگم، سمجھی تم؟ تب وہ سمجھ نہیں سکی تھی، اور اب جب وہ نہیں تھا تو صرف رونا ہی آ رہا تھا، دل تڑپ رہا تھا، کسی بھی پل سکون نہ تھا۔ تم پر بلیک کلر بہت سوٹ کرتا ہے، وہ پہن کے رکھنا، جب واپس لوٹوں گا تو تم اسی کلر میں دیکھو۔ کیسی انوکھی فرمائش کی تھی، وہ کٹ سی گئی۔ اب ایسی فرمائش کرنے والا کبھی کوئی فرمائش نہیں کرے گا، جبکہ وہ ابھی بھی اس کی خواہش کے احترام میں بلیک لباس پہنے ہوئے تھی۔ ابھی تک یہی گمان تھا کہ شاید سب غلط ہو، ابھی پلٹ کر دیکھے گی تو وہ کمرے میں ہوگا، کچھ پوچھے گی تو چڑھانے لگے گا، الٹا سیدھا بولے گا، اور جب رونے لگے گی تو ٹوٹ کر برسے گا۔ اس کا بے جان چھلنی چھلنی وجود دیکھ کر بھی یقین نہیں آیا تھا، مگر اب اس کا خط اس کو یقین دلانے لگا تھا، اس کی موت کا۔ تم تو بہت مضبوط ہو، پھر یہ رونا کیوں؟ بہت کم عمری میں میں نے تمہارے اندر وہ جوہر دیکھے جو بڑے بڑوں میں نہیں ہوتے۔ وہ پھر انوکھے انداز میں کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ رابیل، اگر تم تک یہ خبر پہنچے کہ میں وطن کے کام آ گیا ہوں تو حوصلہ رکھنا، تمہارے آنسو مجھے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ بس یہ سوچنا کہ نہ جانے کتنی سہاگنوں کے شوہر وطن کے کام آ جاتے ہیں، ایسے لوگ جن کے نام تک نہیں پتا کتنی لاشیں روز بے غور و کفن قبر میں اترتی ہیں، کون جانے۔ عبدالباری کے لفظوں نے اس کے کندھے پہ اپنا ہاتھ رکھ کر تسلی دی تو وہ چونک گئی۔ بے اختیار اپنے کندھے پہ ہاتھ رکھا، وہ ارد گرد نہیں تھا، مگر وہ ایک کرن، ایک امید چھوڑ گیا تھا، ایمان کی صورت، یقین کی صورت۔ اس کے ہاتھ پہلو میں گر گئے۔ رابیل، تمہیں حوصلہ کرنا ہوگا یا پھر میرے بیٹے کے بڑے ہونے کا انتظار کرنا۔ میرے پاس اسے وراثت میں دینے کو کچھ نہیں سوائے نیک جذبات اور اس تحفے کے، اس امانت کے۔ تم اس امانت کی حفاظت کرنا، اگر کوشش کرو تو خود میدان میں اترنا۔ تم کم حوصلہ نہیں، بہت کچھ کر سکتی ہو۔ عبدالباری اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا، وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ میں منتظر تھا تمہارے فارغ ہونے کا، اگر زندہ رہا تو دونوں مل کر اس وطن کو غلط ہاتھوں کے شر سے بچائیں گے۔ اس کے خیالات کتنے انوکھے تھے۔ ہاں، میں تمہارا ساتھ دوں گی، تمہارے مقصد کو آگے پہنچاؤں گی، ان لوگوں کو کیفرے کی ڈار تک پہنچاؤں گی جنہوں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے مجھ سے چھین لیا ہے، میرے ایمان کے سر سے باپ کا سایہ چھین لیا ہے۔ وہ ایک عزم لے کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر پہلے جیسی شکستگی نہ تھی۔ بیڈ سے تصویر اٹھا کر سینے سے لگا لی۔ تم تو میرا سایہ تھے، تم تو خود میری روشنی تھے، تم اتنے اچھے تھے، علم نہ تھا، تم تو خدا کی طرف سے میرے لیے ایک تحفہ تھے۔ جب حقیقت جان گئی تو اس ساتھ پر ہمیشہ شکر کیا تھا۔ گناہ گار تم نہیں، میں ہوں جو تمہاری قدر نہ کر سکی۔ اگر علم ہوتا کہ تم اتنی تھوڑی زندگی لکھوا کر لائے ہو تو خدا کی قسم ہمیشہ اپنے دن کی چھاؤں کیے رکھتی، کبھی تمہارا دل نہ دکھاتی، کبھی تمہارے بڑے ہاتھوں کو نہ جھٹکتی، کبھی انکار نہ کرتی۔ وہ اب اسے صرف یاد کر سکتی تھی۔ وقت مرگ نہ جانے کتنا تڑپے ہوگے، ظالموں نے کس طرح سارا وجود چھلنی کر دیا تھا۔ کاش میں ساتھ ہوتی، کچھ تو تدبیر کرتی، اپنے بدن کا سایہ کر لیتی، کم از کم کوئی قطرہ پانی حلق میں انڈیلتی۔ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی تمہیں جب سارا بدن چھلنی ہو گیا ہوگا۔ کتنے خوبصورت خواب تھے تمہارے، تم تو چاہتے ہی یہی تھے۔ دو ہی مقصد تھے تمہارے، شہادت یا فتح، اور تم نے اپنا مقصد پا لیا۔ وہ رو رہی تھی، تصویر کو سینے سے لگائے، جب ننھے ایمان کے رونے کی آواز آئی۔ وہ چونکی۔ تم تو مجھے جینے کا سامان دے گئے ہو، ہمارے رشتے کی واحد نشانی، ہمارا ایمان۔ میں وعدہ کرتی ہوں تم سے کہ میں تمہارا مقصد پورا کروں گی،
وہ لوگ جو وطن کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں انہیں ختم کر دوں گی۔ تم مجھے جینے کا مقصد دے گئے ہو، تمہارا ساتھ تھا تو سب کچھ تھا، اب نہیں ہو تو سب کچھ یہ وطن ہے۔ اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اپنے بیٹے کو صحیح معنوں میں ایمان بناؤں، اس قابل بناؤں کہ یہ تمہارے سب ارادوں کی عملی تعبیر بن جائے، تمہارے مقصد کی تکمیل کرے، یہ وطن کے ان ناسوروں کو نیست و نابود کرے جن کو ختم کرنے کی خواہش لیے تم قبر میں جا اترے۔ اس نے ننھے ایمان کو اٹھا لیا تھا، جلملاتی آنکھوں سے عبدالباری کی تصویر کو دیکھا تھا۔ عبدالباری کے ہونٹوں پر ایک بھرپور مسکراہٹ تھی۔ اے ارض پاک کے جانباز سپاہی، تمہیں ہمارا سلام۔ اے ملک و قوم کے جانثار غازی، تمہیں وطن کی مٹی کا سلام۔ میں کہتی وطن۔ جس دھت سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ وہ عبدالباری کی آواز کا ساتھ دینے لگی تھی۔ اب اسے زندگی، ساری زندگی، اس کے چھوڑے ہوئے مقصد کو نبھانا تھا۔ زندگی کچھ پرسکون سی لگنے لگی تھی، ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول جس دھت سے کوئی مقتل میں گیا۔ امید ہے آپ کو ناول پسند آیا ہوگا۔ ہاں، ایموشنل تھا، کافی انٹرسٹنگ سٹوری مجھے لگی۔ میں نے ایک ہی سٹنگ میں پوری کہانی پڑھی ہے، کافی انٹرسٹنگ ہے، ایموشنل بھی ہے، ہر طرح سے لائک فل پیکج مجھے ناول کافی پسند آیا۔ اپنی رائے دیجیے گا آپ کو کیسا لگا، اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می اینڈ دیٹس the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.